So, इसको आज हमारे साथ let's welcome our guest, Dr. Faryal Razak. Dr. Faryal is CEO of Feel. And then we have Sir Gohar Sharif and Dr. Naeem Mushtaq. So, अभी हम अपने guest के introduction के साथ start करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. आई होप आप सब मुझे सुन सकते हैं. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम गौहर साहब. Can you hear me clearly? Yes, we can hear you. अस्सलाम वालेकुम नईम भाई. आपकी आवाज नहीं आ रही. हेलो जी, अब देखिए आ रही. जी बिल्कुल. परफेक्ट. सो अभी हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. सो फरियाल, अगर हम आपसे शुरू करें. Okay, I'm Dr. Faryal Razak and I have the first PhD in emotional intelligence at Pakistani workplace. तो जो पहला मॉडल है emotional intelligence का at Pakistani workplace along with the scale was developed by me. मेरी अपनी कंपनी है द फील्ड. वी प्रोवाइड इमोशनल प्रिवेंटिव केयर और हम लोग उसमें सेल्फ हेल्प कोपिंग स्ट्रैटेजीज पर लोगों को डिजिटल सॉल्यूशंस देते हैं थ्रू एन ऐप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. और इसके अलावा आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर. आई टीच एट ज़ैपिस. मेरी डिग्री जो है बेसिकली मैनेजमेंट साइंसेस में है and specifically in HR or then emotional intelligence at Pakistani workplace. So इसके अलावा मैं startup ecosystem में भी I'm a mentor for NIC और board member for Accountability Lab. मेरी अपना खुद का एक initiative है women entrepreneurship के लिए जिसको हम शाना बशाना कहते हैं. I'm a scout for Amazon also और काफ़ी researches करती हूँ. I've like 20 published research papers and I'm a blogger and come to TV and I do a lot of stuff actually. So बहुत लंबा हो जाएगा. I'm a mentor for NIC और board member for Accountability Lab. initiative है women entrepreneurship जिसको हम शाना बशाना कहते हैं. I'm a scout for Amazon. आपकी शायद वीडियो प्ले कर रही है. I've like 20 I am hearing my own voice now. Okay, sir, abhi I'm moving on to Gohar sir. Thank you so much for joining us. Sir, आपकी हम intro से start करेंगे. जी, अस्सलाम वालेकुम. My name is Gohar Sharif. I'm a master life coach, master NLP coach, neuro-linguistic programming, and master hypnotist as well. I'm also relationship coach. All these certifications are from abroad and I've been working abroad for the last 10-12 years now, and I started life coaching way back in 2003. At that particular point in time nobody knew what life coaching is, और उस वक्त से I have been into this field, mind sciences and alternate healing was my passion, और उसी को मैंने लेके फिर metaphysical ways of healing उसमें मैंने काफ़ी certifications वगैरह ली और I help people with anger management, stress management issues, and especially my area of focus is Stockholm syndrome. So I work with people with various issues, be it low self-esteem, lack of motivation, or performance. So this is the area I work in with companies as well as individuals. Awesome. नहीं भाई, अब आपके इंट्रो की तरफ हम आते हैं. मेरे पास मैं क्या कहूँ, माशाल्लाह आपके दो गेस्ट जो हैं, गौर भाई और बहन जो है माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं. मैं एक हम्बल सा स्टूडेंट हूँ जी इंटरफेथ डायलॉग पे. पीएचडी मेरी कंपैरेटिव रिलीजन में है और पिछले 18 साल का मेरा हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से प्रोफेशन साइड में है. तो पैशन जो मेरा इंटरफेथ डायलॉग की फील्ड है उससे मैं कमाता नहीं हूँ. कमाने वाली फील्ड मेरी हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से है. तो उसमें मेरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे है. कुछ किताबें लिखी हैं सीरत नबी पे और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे. मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर अराउंड 300 के करीब वीडियोस हैं. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी हैं और इंटरफेथ डायलॉग के ऊपर भी. तो ये कमल सर का
introduction. जबरदस्त. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारे इस पैनल को ज्वाइन किया. आज का जैसे हम सब बेहतर जानते हैं कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से एवरीबडी इज स्ट्रेस्ड आउट एंड एक खास किस्म का एक डिप्रेशन भी फेस कर रहे हैं. सब लोग अपने घरों के ऊपर हैं, लॉकडाउन की सिचुएशन है, आगे सिचुएशन कैसे इम्प्रूव करती है नहीं करती है, बिजनेसेस कैसे चलेंगे, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी होगी एंड रेस्ट ऑफ थिंग्स. लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो लोगों को स्ट्रेस आउट कर रही है. तो आज भी हम इस सेशन के अंदर हम डिफरेंट क्वेश्चंस भी लेंगे. डिफरेंट हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं इस वक्त उनकी तरफ से भी. लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे सिर्फ ये होगा कि मैं अभी रिसेंटली पढ़ रही थी तो उसके अंदर था स्ट्रेस इज अ पॉजिटिव एनर्जी. इज रियली इट इज. मैं आपसे अगर थोड़ा सा एक शुरू में अगर हम इसको अपनी कॉन्वर्सेशन को शुरू करें तो एग्जैक्टली स्ट्रेस है क्या स्ट्रेस वाकई नेगेटिव है या ये पॉजिटिव भी है? अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव क्यों है और हमें इसकी हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या जरूरत है? सो भी अगर हम गौहर सर से स्टार्ट करें. इस तरह से है जी कि जो स्ट्रेस है अगर तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन का हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई असाइनमेंट सबमिट करनी है, आपने कोई प्रेजेंटेशन करनी है, तो आप स्ट्रेस्ड आउट हैं कि कैसी होगी, विल आई बी एबल टू मीट द डेडलाइन और नॉट, या आपको कोई पब्लिक स्पीकिंग के किसी वो जगह पे कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, या आपने कहीं पे लाइव कोई टीवी चैनल पे आपने कोई बात करनी है, तो वो तो स्ट्रेस हो सकता है आपको थोड़ी देर के लिए, और जब परफॉर्मेंस हो जाएगी, वो अचीवमेंट हो जाएगी, तो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा मोस्ट लाइकली, और नहीं रहेगा उसके बाद. लेकिन अगर स्ट्रेस आपका ऐसा है जो हर वक्त रहता है और आप उस स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं जहाँ पे वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड केमिकल्स जो हैं वो आपकी बॉडी को फ्लश करते हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि अगर वो क्रॉनिक हो जाए, वो प्रोलॉन्ग हो जाए स्ट्रेस, तो वो आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है. ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट होता है कि जो आप जब हैप्पीनेस की स्टेट में होते हैं तो जो आपको 4 हैप्पी हार्मोन्स चाहिए होते हैं, एंडोर्फिन्स, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, अगर इनकी आपकी डेली लाइफ में कमी हो और आप हर वक्त स्ट्रेस्ड आउट रहें, कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है उससे आपकी बॉडी फ्लश्ड रहे, तो वो जो आपका बॉडी का एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है व्हिच लीड्स टू इम्यून सिस्टम वीकनिंग और अल्टीमेटली all your vital organs they get affected to it. तो स्ट्रेस की नौयत पे और ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है. इट इज़ नॉट कि वो स्ट्रेस अच्छी चीज़ है या बुरी, थोड़ा हो, थोड़ी देर के लिए हो, ड्यूरेशन शॉर्ट हो फॉर अ पर्टिकुलर टाइम लाइन, वो तो ठीक है, वो आपको बल्कि प्रोपेल करता है इनटू सर्टेन डायरेक्शन कि ये करना है और ये करो. अदरवाइज तो बंदे लोग बहुत रिलैक्स होके बैठे रहते हैं, कोई परवाह ही नहीं, जिसको कहते हैं मुझे तो कभी टेंशन ही नहीं होती, तो वो भी स्टेट ठीक नहीं होती है कि यू डोंट गेट एनी सॉर्ट ऑफ कोई भी आपको ना हो. बट अगर ये रहे और इंड्यूस्ड रहे और बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाए, मोरूसी हो जाए, क्रॉनिक बन जाए, बल्कि प्रोपेल करता है सर्टेन डायरेक्शन कि ये करना है और ये करो. अदरवाइज तो बंदे लोग बहुत रिलैक्स होके. अभी अगर आपका माइक किसी का ऑन है, ओके, सही. गौर सर, लेकिन यहाँ पे हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो स्ट्रेस है ये क्रॉनिक स्ट्रेस की तरफ जा रहा है? दिस इज नॉट अ समथिंग रेगुलर और समथिंग रूटीन. देखें, अगर तो आप जो टाइप है आपकी, हर इंसान की एक टाइप होती है. जो लोग कह रहे हैं कि जी हम बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गए हैं आजकल कोरोना की वजह से, अगर आप उनको ऑब्जर्व करें तो उनमें से मेजॉरिटी लोग वो हैं जो कोरोना से पहले भी स्ट्रेस्ड आउट थे. वो हर चीज़ पे स्ट्रेस्ड आउट हो जाते थे. अगर उनको कोई चीज़ ना मिले ज़िंदगी में तो वो स्ट्रेस्ड आउट हैं. जिनकी शादी हो गई वो स्ट्रेस्ड आउट हैं. जिनकी शादी नहीं हुई वो स्ट्रेस्ड आउट हैं. हर लिहाज से इंसान जो स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, जो एम्पावर्ड स्टेट में नहीं रहते, जो कि ओवरवेल्म हो जाते हैं अपने इमोशंस के अंदर, वो अपने जो इमोशंस को मैनेज नहीं कर सकते. ये डॉक्टर साहिबा की फील्ड है, वो भी इस पर लाजमी बात करेंगी. जब हम अपने इमोशंस को जानते नहीं हैं, हम उनको मैनेज नहीं कर सकते, वी डोंट नो हाउ टू मैनेज आवर इमोशंस, हाउ टू बी मैनेज अदर पीपल्स इमोशन, और हम इंटरेक्ट कैसे करें,
تو وہ اسٹریسڈ آؤٹ ہم رہتے ہیں. اور جب آپ کی لائف ہر وقت اسٹریسڈ آؤٹ رہے گی تو وہ تو ڈیفینیٹلی یو آر لیڈنگ ٹو دیٹ پرٹیکولر اسٹیٹ کہ وہ آپ کرونک ہی ہو جائیں گے. اور دیکھیں اسٹریس جو ہے 85% آف دا کیسز اسٹریس لیڈس ٹو ڈپریشن. اور ڈپریشن آپ کو پتا ہے کہ وین یو گو انٹو ڈپریشن تو دیر از نو کمنگ بیک. جتنی اینٹی ڈپریسنٹس ہیں, جتنی یہ میڈیسنز ہیں, دے جسٹ مینیج یو. اور ان کی ایک پرٹیکولر اسٹیٹ ہوتی ہے جس کو پیلیٹیو اسٹیٹ کہتے ہیں, اس میں وہ آپ کو رکھتے ہیں میڈیسنز, اینٹی ڈپریسنٹس. آپ کے جو ایگریسو ہائیز ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں, جو ڈپریسو لوز ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں. اینڈ یو آپریٹ ان اے بینڈ مور اور لیس لائک اے روبوٹ, یو آر ورکنگ آن اٹ. تو اپنے آپ کو اس اسٹیٹ سے نکالیں, اتنے نہ اسٹریسڈ آؤٹ ہو جائیں کہ آپ اس اسٹیج پہ پہنچ جائیں کہ پھر اٹ لیڈس ٹو ڈپریشن. کیونکہ ابھی جو ہے ہم جس اسٹیج سے گزر رہے ہیں, اللہ معاف کرے, پاکستان میں ابھی اسٹیج 1 ہے. ابھی اسٹیج 1 ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دا ڈیٹیلز کہ اسٹیج 2 کیا ہوتا ہے, اسٹیج 3 کیا ہوتا ہے. اللہ رحم کرے ہم سب پہ, پاکستان پہ اور ساری دنیا پہ, ہم سب جلدی اس اسٹیج سے نکلیں. لیکن اس میں لوگ وہی they will come out of it جو mentally strong ہوں گے. اور اس وقت کو جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم stuck up in the house ہیں, اس کو وہ یوٹیلائز کریں گے to make something out of it. اگر بزنس کرتے ہیں to diversify the fields, 2 streams بزنس کی وہ کر لیں, 2 انکم جنریشن اسکیمز کر لیں. ادروائز اگر جس اسٹیٹ میں ہیں اسی میں رہیں گے تو دے ول ناٹ بی ایبل ٹو سروائیو فائنینشلی. پھر اس کا اسٹریس اور ہو جائے گا, پھر ایک اور اسٹریس انڈیوس ہو جائے گا ان کی لائف میں, اور وہ کہ اب میرے جاب نہیں ہے, یا میرا وہ انکم وہ نہیں رہی, یا میری بزنس سے مجھے وہ ریونیوز نہیں آ رہے. دین دے ول گو انٹو اندر اسٹریس. پھر وہ فیملی ہے, پھر بچوں کی اسکولنگ ہے, پھر وے آف لائف ہے, وہ ساری چیزیں افیکٹ ہوں گی. So this is the time to think and reflect and diversify. Awesome. So moving on to Naeem bhai, اگر آپ کے حساب سے, اگر آپ سے ہم پوچھیں تو اسٹریس کیا ہے, اور کتنا اسٹریس, کس رینج تک کا اسٹریس جو ہے وہ پازیٹیو ہے, اور کتنا اسٹریس جو ہے وہ ہمیں لینا چاہیے. کیا ابھی یہ جو اسٹریس جس اسٹریس کی ہم بات کر رہے ہیں, is it really related to corona, یا اس کے پیچھے فیکٹر کچھ اور ہیں؟ اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, میری جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اسٹریس کی وہ یہ ہے کہ ابھی جو اسٹریس اس وقت سوسائٹی میں ہے کرونا کی وجہ سے, اس میں زیادہ کنٹریبیوشن میڈیا کی ہے, کرونا کی کم ہے. تو اس لیے جتنا کم ٹی وی دیکھیں گے اتنا کم سے کم آپ کو اسٹریس ہوگا. یہ میرا اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے کہ جس دن میں ٹی وی نہیں دیکھتا اس دن میں بڑے سکون میں ہوتا. تو دوسری بات یہ ہے کہ اسٹریس کی اپارٹ فرام اکیڈمک ڈسکشن کے ہٹ کے جو میں نے اسٹریس کو سارا دیکھا ہے, پڑھا ہے اپنی پریکٹیکل ایکسپیرینس کی بنیاد پر, یہ ساری پرسیپشن گیم ہے. یہ کوئی بیماری نہیں ہے, یہ آپ سائیکولوجیکل مائنڈ سیٹ ہے. تو اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ٹھیک ہو تو اسٹریس مینیجیبل ہو جاتا ہے. یعنی اردو میں ایک جملہ اگر میں بولوں کہ فکر, اسٹریس کا اگر آپ اردو میں کر لیں تو فکر مندی آپ کہہ لیجیے اس کو. تو اردو کا ایک بڑا اچھا کسی نے جملہ بولا ہے کہ فکر کرنے سے ہی فکر ختم ہوتی ہے. اگر آپ نے اسٹریس ختم کرنا ہے تو اس کے لیے اسٹریس لینا بہت ضروری ہے, تاکہ فکر کریں گے تو مصیبت جیسے آتی ہے تو فوراً متوجہ ہو کے فکر کر کے مصیبت کی, تو اس کے اوپر جب تک آپ فوکس نہیں کریں گے تو مصیبت پھر بڑی مصیبت میں کنورٹ نہیں ہوتی, چھوٹی مصیبت ہے ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں جو مجھے سب سے اچھی خوبصورت ڈیفینیشن لگتی ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے, اور اکثر قرآن پاک میں لکھا ہوگا کہ مومنین کی صفات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا. تو غم ہوتا ہے کسی چیز کے چھن جانے پہ ماضی کی طرف, اور خوف ہوتا ہے فیوچر کے متعلق کوئی ایکسپیکٹیشن ہے, یعنی فیوچر فوکسڈ ہو کے انسان کسی کیفیت کا منتظر ہوتا ہے, کسی چیز کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے. تو ماضی اور خوف سے نجات تب ملتی ہے, پورے قرآن پاک کو پڑھیں جو میں نے پڑھا ہے, کہ وہ حالت شکر سے نکلتی ہے. یعنی یہ جو اسٹریس مینیج ہوتا ہے یہ حالت شکر, مائنڈ سیٹ آپ شکرانے والا رکھ لیں تو اسٹریس بھی بلیسنگ فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے. اب جیسے بہت سارے لوگ ہیں ان کو زیادہ اسٹریس یہ ہے کہ گھر سے باہر جانا بند ہو گیا, مگر آپ یہ شکر ادا کریں کہ آپ کے پاس گھر تو ہے رہنے کے لیے. جن کے پاس نہیں ہے وہ کدھر جائیں, آپ کے پاس گھر میں پانی بھی ہے, بجلی بھی ہے, کھانا, یعنی جن کے پاس جابز ہیں یا نہیں بھی ہیں تو ایٹ لیسٹ ایک سیکیورڈ پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں تو رہ رہے ہیں نا. اس کے بعد گھر میں اگر فیملی ہے, بیوی بچے ہیں, سب محفوظ ہیں لوگ,
تو آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو اتنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایون اس اسٹریسفل سچویشن میں نوازا ہوا ہے کہ وہ صرف احتیاط والی اسٹریس رہ جاتی ہے کہ آپ باہر نکلیں تو احتیاط کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ سورہ تغابن میں بھی آپ پڑھیں, غالباً اگر مجھے یاد ہے سورہ آیت نمبر 11 ہے, میں اس کو دوبارہ کریکٹ کر دوں گا بعد میں. اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت آئے اور تم اگر تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نکلنے کا تمہیں راستہ بتا دیں گے. تو اس کا میں یعنی سٹریس کی مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ اگر کبھی سٹریس آ جائے تو تقوی اختیار کر لو, یعنی محتاط ہو جاؤ, اس پہ فوکس کرو, سٹریس پہ, اس کی ریزن پہ, کازز پہ, اس کے اوپر سٹریس کے اوپر فوکس ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اسی سٹریس میں سے تمہیں نکلنے کا راستہ بتا دیں گے. بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں وہ مصیبت کا لبادہ اوڑھ کے آتی ہیں, اپیرنٹلی لگتی ایسی ہیں کہ پرابلم ہے, مگر جب آپ ان کی طرف فوکس کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس چھوٹی پرابلم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی پرابلم سے محفوظ کر لیا. تو جو ابھی سٹریس کی سچویشن ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کے کیا کریں, تو ہزار کرنے کے کام میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک طرح سے زبردستی, جیسے ہم مینجمنٹ میں کرتے ہیں نا, ورک لائف بیلنس کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, تو اس میں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آفس لائف کو, گھر کی لائف کو کس طرح سے مینج کریں کہ آفس کی لائف اچھی ہو جائے. ابھی یہ کورونا کے جو انوائرمنٹ ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم گھر کی لائف کو کس طرح مینج کرو کہ آفس کی لائف اچھے ہو جائے. ڈائریکشن ہی سوچ کی چینج کر کے رکھ دی اللہ تعالیٰ نے. تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, بچوں سے بات کریں تو آپ کو پتہ چلے گا ان کے نزدیک جو بڑی بڑی سٹریس کی چیزیں ہیں وہ آپ جب ان کو سنیں گے تو ہنسنا شروع کر دیں گے. اسی طرح ہماری اپنی لائف میں جس کو ہم سٹریس سمجھ رہے ہیں, جب ہم اللہ سے مخاطب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے جب ہمیں رہنمائی ملے گی اس کے کلام کی شکل میں جو اللہ تعالیٰ دل پہ القاء کرتا ہے, الہام کرتا ہے, وہ آپ دیکھیے گا جب وہ ہم سے ہم کلام ہوگا تو جس طرح ہم اپنے بچوں کے سٹریس کو سن کے ہنس رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری دعا میں ہماری سٹریس کو سن کے ہنس رہا ہوتا ہے کہ میرا جو بندہ ہے جس کو میں گائیڈ کروں گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ جس سچویشن میں تم ہو وہ سچویشن تمہارے لیے باعث رحمت ہے, باعث سٹریس نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ تم نے مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. انٹائر لٹریچر جو میں نے پڑھا ہے سٹریس کا وہ مائنڈ سیٹ کی گیم ہے اور کچھ نہیں ہے. مزاحن یعنی ہنسانے کے لیے میں صرف یہ بات کر رہا ہوں. اگر آپ بیچلرس کو دیکھیں تو وہ سٹریس میں ہے کہ شادی کیوں نہیں ہو رہی, جن کی ہو گئی ہے وہ سٹریس میں ہے کہ ہو کیوں گئی. ٹھیک ہے, ہر آدمی کہیں نہ دیکھیں وہ جب اس کو گائیڈ کریں گے, اس کو کوئی مینٹور ملتا ہے, اس کو کوئی گائیڈ کرنے والا ملتا ہے, تو جس تکلیف اور پریشانی سے انسان گزرتا ہے, جیسے دہشت گردی کی دیکھیے ہماری قوم پہ ایک عذاب آیا, اس میں سے قوم نکلی ہے تو اب قوم ٹرینڈ ہو گئی ہے اس کو ڈیل کر کے. اس تکلیف کو سہنے سے اور اس تکلیف میں گزرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں بہت ساری صلاحیتیں پیدا کر دی ہے کہ نیکسٹ ٹائم اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوگا تو قوم آلریڈی ٹرینڈ ہے. اس طرح جس اب لاک ڈاؤن کی سچویشن میں سے ہم گزر رہے ہیں تو یہ تکلیف دہ مرحلہ ضرور ہے, مگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں قوم کی بہت ساری اعلیٰ جو کہہ لیجیے کوالٹیز ہیں وہ سامنے نظر آئی ہیں. میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا ڈسپلن پولیس کو کبھی نہیں دیکھا, میں نے پاکستانی کو اتنا ڈسپلن کبھی نہیں دیکھا کہ سٹور کے باہر لائنیں لگا کے کھڑے ہیں. اتنے محتاط کیئرنگ رویے میں نے پاکستانی قوم کے اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھے. تو لاک ڈاؤن سے ہٹ کے لاک ڈاؤن میں سے جو پاکستانی قوم کا ہیڈن فیس آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سٹریس کی بجائے میں سمجھتا ہوں انسان کو خوشی کی کیفیت میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہے. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ سٹریس ساری پرسیپشن گیم ہے, اس میں صرف تربیت کا اور کانسیپچل کلیئرٹی کا ایشو ہے. میڈیسنس کی طرف جانے کی بجائے انسان اپنے خیالات کو, احساسات کو اور کانسیپچل کلیئرٹی کی طرف جائے. اس کا بہترین حل جو ہے میں سمجھتا ہوں آپ سورہ انبیاء پڑھیں. سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء علیہ السلام کو سٹریس کی سچویشن سے گزارا ہے. سورہ یوسف پڑھ لیں, ساری کی ساری سٹریس کی کہانی ہے, بچپن سے لے کے تخت فرعون تک بیٹھنے کے لیے. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو دیکھ لیں, ساری کی ساری سٹریس کی سچویشن ہے. یہ وہ سچویشن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت کو کبھی نہیں ڈالا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھ لیں, طائف کا سفر دیکھ لیں, وہ ساری کی ساری سٹریس کی سچویشن ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کسی نے تہمت لگائی تھی, وہ پورے مدینہ پاک میں پھیل گئی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سٹریس میں سے گزرے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی سٹریس کی 1.5 مہینہ وہ سٹریس رہا ہے. تب کہیں جا کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں نازل کر کے ان کو ان کی جو ان کا کردار تھا اس کو اپنی زبان سے اپنے کلام سے اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا ہے. تو یہ جب سٹریس کی سچویشنز میں سے آپ دیکھتے ہیں نا لوگ گزرتے ہیں
تو स्ट्रेस की सिचुएशन से पहले वाले का आदमी और बाद वाला आदमी, आप इसको जमीन आसमान का फर्क देखेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि अल्लाह ताला कहता है कि जब तुम स्ट्रेस की सिचुएशन में से गुजर रहे हो तो ये माइंडसेट अडॉप्ट कर लो, तो वो स्ट्रेस तुम्हें पुश करने वाली फोर्स बन जाएगा। या हम अपने आप को पुल कर रहे होते हैं, नीचे खींच रहे होते हैं, अल्लाह ताला स्ट्रेस देता है तो पुश करने के लिए देता है। तो वो सिर्फ फर्क ये होता है कि हम मेडिसिन की तरफ जाने की बजाय अगर माइंडसेट पे ज्यादा काम करें तो स्ट्रेस जो है ये फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग है। अल्लाह ताला की मुसीबत जो है ये मुसीबत का सिर्फ उन्वान मुसीबत है उस सिचुएशन का टाइटल स्ट्रेस है, मगर जब आप इसको एनालाइज करेंगे तो उसके पीछे अल्लाह ताला की कोई ना कोई नेमत या उसके अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई खूबी होगी। यही सूरह अलम नशरा में है कि हर मुसीबत के साथ आसानी भी है। तो हम मुसीबत पे फोकस रखते हैं तो स्ट्रेस में चले जाते हैं। अगर मुसीबत के साथ ये अज्यूम करना शुरू कर दें या उसको स्टडी करना शुरू कर दें तो उसके पीछे छुपी हुई हिकमत और जो आसानी है वो नजर आनी शुरू हो जाएगी। और हर स्ट्रेस का एक पीरियड होता है, वो अल्लाह ताला ने पूरा करना होता है। वो 1 महीने का है, 2 महीने का है, 10 दिन का है, 15 दिन का है। उस तकलीफ की कैफियत में रख के अल्लाह ताला इंसान को वो जो एक्सपीरियंस करवाता है उस तकलीफ का, उसी से स्ट्रेंथ डेवलप होती है कैरेक्टर की। तो ये मेरी हम्बल अंडरस्टैंडिंग है। मैं चाहूंगा बाकी जो स्पीकर उनको भी टाइम मिले, तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेस है। जबरदस्त जबरदस्त, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। वेरी रिसेंटली मौका मिला था हजरत यूसुफ फरैज खान की लाइफ के ऊपर बनी हुई एक मूवी उसको देखने का, यूसुफ पैगंबर के नाम से। और आपने ये जो सारे स्ट्रेस के जो फैक्टर्स बताए, अभी मैं उसमें से जब थोड़ा सा गो थ्रू हो रही थी तो मैं अंडरस्टैंड कर रही थी कि किस तरह से उनको पॉलिश यानी एक पैगंबरी का एक रुतबा देने से पहले अल्लाह ताला ने किस तरह से उनको उन तमाम फेजेस में से गुजारा कि वो कुंदन हो गए और फिर उसके बाद उनके ऊपर उनको जो है पैगंबरी के दर्जे के ऊपर फाइज किया गया। फरियाल, आप जिस एरिया के अंदर ज्यादा काम करती हैं दैट इज इमोशनल EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर हम उसके हिसाब से थोड़ा सा बात करें तो स्ट्रेस और स्ट्रेस को मैनेज करना किस तरह से जो है हम इसको समझ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि स्ट्रेस होता क्या है। एवरीबडी टॉक्स अबाउट स्ट्रेस, मगर स्ट्रेस क्या है? उसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। इट्स अ गैप। सॉरी आपकी बात काट लूं, स्ट्रेस उसकी ऐसा है कि जब आप इसको जितना बोलते हैं लगता है आपके ऊपर कुछ बोझ आ रहा है। आई मीन आप हेवी दिखाना शुरू। जी, तो स्ट्रेस की जो सिंपल एंड प्लेन डेफिनेशन है वो ये है, इट्स अ गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। कि आपकी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का गैप जितना वाइडर होता जाएगा, स्ट्रेस का लेवल उतना बढ़ता हुआ जाएगा, चाहे अब वो रियलिटी किसी भी वजह से हो। तो ये तो हुआ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। बट देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रेस, जैसे मेरे से पहले दोनों ने इन पर बात की। एक को हम यूस्ट्रेस कहते हैं विच इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस, और एक जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस के साथ होता है, जिसके कॉग्निटिव, बिहेवियरल और इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं। तो किसी भी काम को करने के लिए अल्लाह के निज़ाम में यूस्ट्रेस होना लाजमी है। एक सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेस किसी भी काम को अकम्प्लिश करने के लिए इज एसेंशियल। So we need to have a certain level of stress to complete any task. तो जब हम ये तो हमारे यूज स्ट्रेस है, बट हम सिनोनिमसली स्ट्रेस को जब यूज करते हैं तो हम उस बैड स्ट्रेस की बात कर रहे हैं जिससे हमारे जिस्म के अंदर कॉर्टिसोल्स आ रहे हैं, हमारे फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, हमारे केमिकल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि स्ट्रेस इज अ रिएक्शनरी इमोशन जो कि इंसान को सेफ रखने के लिए बनाया गया है। व्हेन यू सी अ सिचुएशन गोइंग आउट ऑफ हैंड, जैसे कोविड-19 है, लोगों को अब समझ नहीं आ रहा अब हमारा दिमाग कैसे वर्क करता है। आवर माइंड वर्क्स ऑन प्रेडिक्शंस। जो एक्सपीरियंसेस उसके माइंड को मिल चुके होते हैं वो उस पर प्रेडिक्शंस बना रहा होता है। अब ऑल्दो हम लोग इससे पहले कभी लॉकडाउन्स में नहीं हुए, वॉर एंड टेरर और समथिंग एल्स, दिस इज बीमारी जो कोई भी किसी को हो सकती है, और जबकि एयरबॉर्न है तो और भी है। तो हमारे माइंड को पता नहीं है हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन। इट कैन नॉट मेक सिनेरियोज बिकॉज इट हैज नेवर एक्सपीरियंस्ड दैट। तो अब जब अननोन होता है, जब व्हेन दिस इज कहते हैं ना, देयर इज नथिंग टू फियर बट द फियर इटसेल्फ। कि आप जब फियर है एंड अननोन का फियर है तो यू डोंट नो व्हाट टू डू एनीमोर। तो अब आपका जो माइंड है, इट इज गोइंग टू मेक सिली एंड स्केरी सिनेरियोज फॉर यू।
اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اسٹریس جو ہارمونز ہیں, اور ہوتا کیا ہے کہ اسٹریس ہارمونز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کو پریپیئر کرے سرٹن ریئیکشنز کے لیے. جیسے اگر فرض کریں کہ ایک دم سے آپ نے اسٹریسفل سچویشن دیکھی ہے اور اب یو نیڈ ٹو رن, تو وہ آپ کی باڈی کو کارٹیسولز اور آپ کے مسلس کو آکسیجن اور آپ کی چیزیں ساری جو ہے وہ تیار کر رہا ہے ٹو رن فرام دیٹ سچویشن. اب ہوتا کیا ہے, کہاں پر آ کے اسٹریس خراب ہو جاتا ہے کہ جب انسان جو ہے ایک کنٹینیوس اسٹیٹ میں رہتا ہے اور وہ ایکویلیبریم اسٹیٹ میں واپس نہیں آتا آفٹر دیٹ سچویشن از گون. ابھی آپ بیٹھیں, ابھی میں آپ کو کہوں کہ فرحت غصہ ہو جائے, آپ غصہ نہیں ہو سکتے. یو ریئلی نیڈ ٹو تھنک سم ویری اینگری تھاٹس ٹو بیکم اینگری. ابھی میں آپ کو بیٹھ کے کہوں کہ آپ ہیپی ہو جائیں, یو کین. So similarly, you have to think a lot of stressful thoughts to become stressful. تو یہ جو تھاٹس ہیں آپ کے, یہ جو آپ کے تھنکنگز ہیں, مجھے وین ڈیر کی بڑی اچھی بات لگتی ہے. وین ڈیر بھی ایک اسی طرح تھے, وہ کہتے تھے کہ your thoughts are a living thing, they have a life of their own. جب آپ یہ اپنے جو اسپائرل آف تھاٹس شروع کرتے ہیں تو یہ پھر کہیں نہ کہیں مینیفیسٹ ایک مانسٹر ہو کے رہتا ہی ہے, if it is a negative one. So we need to understand کہ اسٹریس کہاں پر جا کر آپ کو افیکٹ کرے گا آپ کی زندگی کو, جب آپ ایکویلیبریم اسٹیٹ پہ نہیں آئیں گے ایک اسٹریسفل ایونٹ کے بعد. ابھی آپ نے نیوز سنی ہے, سب سے پہلے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے اپنے نیوز چینل بند کر دیجیے. تو بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ دس از دا مین کاز آف اسٹریس. اور اس کے علاوہ جو واٹس ایپ پہ ٹوٹکے آ رہے ہیں خدا کے, ان کو سننا بند کر دیجیے. ایک تو وہ لیٹ دا ایکسپرٹ ڈو دیئر جاب, ڈونٹ آسک اینی, کسی کے پاس آپ سیکھ ہیلپ کرنے کے لیے نہ جائیں. یہ جو واٹس ایپ کے ٹوٹکے ہیں, موم ٹوٹکے ہیں, اور یہ جو ہیجانی قسم کی نیوز ہیں, ان سے بچیں. گو ٹو دا اوتھینٹک سائٹس, گو ٹو دا اوتھینٹک سائٹس اینڈ مے بی دن میں ایک بار سن لیں آپ کہ کیا ہو رہا ہے, مگر دس از دا ٹائم ٹو سیلف ریفلیکشن. اب اسٹریس اور ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے؟ ایموشنل انٹیلیجنس یہ کہتی ہے کہ آپ پہلے اپنے ایموشنس کو جانیں اور اپنی ایموشنل انرجی کو آپ اچھے طریقے سے بیہیویئرز میں اور اپنی زندگی میں مینیفیسٹ کریں. سملرلی آپ دوسروں کے ایموشنس کو جانیں اور ان کی ایموشنل انرجیز کو ان کے لیے بھی بہتر کریں اور آپ بھی اس پہ سے فائدہ اٹھائیں. تو دیٹ از سمپل اینڈ پلین ایموشنل انٹیلیجنس. تو اسٹریس کو کرنے کے لیے میں آپ کو 3 کوئک ٹپس دیتی ہوں ہاؤ ٹو سب سے پہلے تو کریٹ اویئرنیس. Whenever you have any uncomfortable feeling, to be honest, فرحت اس پہ میں بہت لائیو لیکچرز بھی کر چکی ہوں, اور ہارورڈ بزنس ریسرچرز جو ہیں ان کی ایک بہت زبردست اس پہ ریسرچ بھی ہے کہ جو COVID-19 میں what we are feeling is more than stress, it's grief. اس کو کہتے ہیں anticipatory grief, کہ ابھی ہم انٹیسپیشن میں کہ اب ہمارے یہ لاس ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا. تو مور دین اسٹریس اٹس گریف کا اسٹریس ہے ہمیں, یو کین سے دیٹ. It is the dominant emotion on this COVID-19 is this anticipatory grief جس کو ہم کہہ رہے ہیں. اور وہ grief کس چیز کی ہے؟ 3 لیول پہ وہ grief چل رہی ہے. پہلا لیول تو وہ ہے کہ ہم we are grieving the loss of what it used to be, کہ میرا دفتر تھا, گھر تھا, بزنس تھا, چیزیں تھیں. And now we are grieving the situations that we are in, کہ we are locked down, we can't meet people and things. And then we are grieving in anticipation for what to come, کہ اب آگے کیا آنے کو آ جا رہا ہے. تو 3 لیولز پہ ہم اس وقت گریف کر رہے ہیں. اٹس اے ویری کمپلیکس سسٹم. اور جہاں پر اسٹریس کی بات آ جاتی ہے, میں نے آپ کو کہا جیسے اگر آپ اسٹریسفل تھاٹس سوچیں گے اور تبھی آپ اسٹریس میں آئیں گے. سو مچ سو, جیسے سر نے پہلے یہ بات کی کہ آپ بہت ہائٹنڈ اسٹیٹ آف اسٹریس میں رہیں گے تو آپ ڈپریشن کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. تو میں آپ کو 3 کوئک ٹپس دیتی ہوں کہ سب سے پہلے کریٹ اویئرنیس. آپ اویئرنیس کریں, لسن ٹو یور باڈی. اگر آپ کی ایک دم سے ہارٹ بیٹ تیز, کچھ آپ بیٹھے ہیں کرونا کا سوچ رہے ہیں کہ میری سپلائز ختم ہونے والی ہیں, یا کسی کو کوئی کھانسی شروع ہو گئی اور اس کو لگے کہ مجھے تو کورونا ہو گیا ہے, یہ جو اینٹیسپیٹوری قسم کی آپ کی ہے, رائٹ اٹ ڈاؤن. اب فیلنگ کو نام دے دینا از سو پاورفل, بیکاز موسٹ آف دا ٹائم جیسے ہمارے معاشرے میں فیلنگس کے متعلق بات کرنا ایک ٹیبو ہے. ہمارے اپنی جو شہر ذات ہے اس کے اندر فیلنگ کو اکنالج کر لینا بھی اتنا بڑا ٹیبو ہے. تو کیونکہ وی ہیو نیور بین ٹاٹ دس. وہی بات ہے کہ میں آئی ایم این ایکو ایجوکیشن ایونجلسٹ, تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہم نے کبھی ایموشنس کو نہ سکھایا نہ پڑھایا. تو اٹس اے ویری ان نون ٹیریٹری, اینڈ ہمارا مائنڈ ڈزنٹ وانٹ ٹو گو ٹو دیٹ ٹیریٹری جہاں پر اس کو کنٹرول نہیں ہوتا.
तो इमोशंस कोई गैंग नहीं है, ये कोई माफिया नहीं है, इट्स गोइंग टू गो एंड गेट देम. आप वही वाली बात है कि आप उस इमोशंस को बेहतर एनर्जी में चेंज कर सकते हैं. एंड इट्स अ फिजियोलॉजिकल, इट्स अ बायोकेमिकल रिएक्शन, इट हैज टू पास थ्रू योर बॉडी. तो एक्नॉलेज योर इमोशन, क्रिएट अवेयरनेस, उसको राइट इट डाउन, कौन सी चीज आपको कहाँ पर वो करती है, एंड देन फोकस योर अटेंशन. द सेकंड पॉइंट इज फोकस योर अटेंशन. अब अपनी एक्टिविटीज को देखें. अब आप देखें कि आपको कौन सी एक्टिविटीज, कौन सी बातों के बाद ज्यादा स्ट्रेस होता है, राइट इट डाउन. अब जब ये चीजें आप राइट डाउन करेंगे और जर्नल करें, इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज, स्पेशली कोविड-19 में जब हम सेल्फ आइसोलेटेड हैं. तो आप ये देखेंगे आपको खुद थीम्स एंड पैटर्न नजर आना शुरू हो जाएंगे कि कौन से इवेंट्स क्या चीज आपको ट्रिगर करते हैं, किस किस्म की न्यूज से ट्रिगर हो रहा है, किस किस्म के इवेंट से ट्रिगर हो रहा है. और अब आप उस पॉइंट ऑफ डेज पे देखें कि पॉइंट ऑफ डे देखें, वो इफेक्ट्स देखें. अब आपके पास एक डेटा आना शुरू हो जाएगा व्हेन यू स्टार्ट जर्नलिंग योर इमोशंस और उस पर अटेंशन देंगे. और थर्ड चीज है कि यू डोंट पास जजमेंट. उसका तरीका यह है कि कोई भी बात, कोई भी चीज आपको सुनाई दी है तो आपने पहले 3 मिनट सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है. डोंट पास जजमेंट. अभी आपको खुदा ना खास्ता न्यूज आती है कि पूरा पाकिस्तान जो है 100% लॉकडाउन हो गया, सारे सप्लाईज खत्म, खुदा ना खास्ता. तो आपने सिर्फ 3 मिनट रिएक्ट नहीं करना कि आप पैनिक होके भागना शुरू कर दें और ये करें, चलाना शुरू कर दें. सिर्फ 3 मिनट. जहां दुनिया तबाह हो रही है तो 3 मिनट में और क्या हो जाना है. ठीक है, तो 3 मिनट सिर्फ आप अपने ब्रीथ डाउन करें एंड डोंट लेट कि जो आपका माइंड है आपको प्राइमल मोड में ले जाए. जो प्राइमल मोड हमारा सर्वाइवल मोड था. तो आप क्या स्ट्रेस की सिचुएशन में द बेस्ट थिंग दैट यू कुड डू इज डोंट लेट योर माइंड गो टू द प्राइमल मोड. प्राइमल मोड क्या था? फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स या फ्रीज रिस्पॉन्स था. और उसमें क्या होता है कि जो आपका रैशनल ब्रेन होता है वो शट डाउन हो जाता है. यू कैंट मेक डिसीजंस, यू कैंट एनालाइज, यू आर नॉट रैशनल एनीमोर. सो ऐसी सूरत में सबसे इंपेरेटिव चीज आपके लिए ये है कि टू स्टे फोकस, टू स्टे रैशनल, क्योंकि डिसीजंस तो आपके एनालाइज करके ही ठीक होते हैं. तो जो आप स्नैप जजमेंट करेंगे, अब वो स्नैप जजमेंट कहाँ से आएंगी? जो आपके लिम्बिक सिस्टम में वो जो आपके इमोशनल रिएक्शंस, आपने सारी जिंदगी जो आपने रिएक्शंस दिए हैं वो स्टोर हुए हुए हैं. और जब आपका लिम्बिक सिस्टम, जो लिम्फेटिक सिस्टम आपका एक्टिवेट हो चुका होता है तो उस वक्त जो आपने सारी जिंदगी अपने रिएक्शन शो किए होते हैं वो अब आपके शुरू हो जाएंगे. जिस बंदे को चिल्लाने की आदत है वो चिल्लाना शुरू कर देगा, जिस बंदे को एक्सेसिवली कुछ खाने की आदत है वो खाना शुरू कर देगा. तो एवरी पर्सन इज यूनिक, एवरी बॉडी इज यूनिक, उनके अपने रिएक्शंस होंगे. तो पहले अंडरस्टैंड करिए कि क्या हो रहा है. पे अटेंशन टू योर बॉडी. मेरा एक और थ्योरी भी है, मेरा अपना मानना भी है कि आवर बॉडी इज आवर सबकॉन्शियस माइंड. क्योंकि जो फीलिंग्स होती हैं वो पहले बॉडी रियलाइज करती है, देन स्प्लिट सेकंड के बाद हमें ब्रेन में फील होता है कि ये होता है, क्योंकि वो हार्मोनल चीजें आपकी बॉडी में रिलीज हो चुकी होती हैं स्ट्रेस से. बाय द टाइम यू फिगर आउट कि आप इस इमोशनल स्टेट में थे. तो कोविड-19 जो है उसमें बात है कि अगर आप रैशनली सोचें तो 80% लोग जो हैं वो तो बिल्कुल आराम से, उन्हें कोई मसला है ही नहीं. 20% जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है उसमें से भी अगर आप डेथ रेट देखें तो लेस देन 1%, और हर कंट्री का फर्क है. तो यू आर प्रीटी मच, मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है आपकी खुदा ना खास्ता कोविड हो जाने के बाद भी बच जाने की. तो बात यह है कि आप रैशनली सोचना शुरू करें. अल्लाह पे, जैसे सर ने कहा, तवक्कुल रखें अल्लाह पे. ये वक्त इस्तिग़फ़ार का है, ये वक्त सेल्फ रिफ्लेक्शन का है, ये वक्त अपने रिलेशनशिप्स को बढ़ाने का है, ये वक्त अब देखने का है कि हम अपने अफेयर्स इन ऑर्डर कर लें. अगर आपको वाकई ही यकीन है कि इन 2-3 हफ्तों में खुदा ना खास्ता आप चल बसने वाले, तो क्या आपने अपने लीगल, अपने जो अनफिनिश्ड जॉब्स थी क्या कंप्लीट कर लिए? सो फोकस योर अटेंशन देयर, मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू थिंक इफ यू आर नॉट गोइंग टू बी देयर, do that. That's the time to reflect. So basically it's very normal to panic, it's very normal to feel anxiety, it's very normal to feel grief. तो let that feeling pass through you, acknowledge करें उसे, बैठें अपनी feelings के साथ. तो मेरा तो आप लोगों को यही मशवरा है कि emotions जो है कोई gang, they're not a gang to get you. Stress is not a mafia that is going to drag you inside and never let you go up. I mean, it's something that phases out. तो अब आप अपने, and you are the one thinking the thoughts. तो बात ये है कि for every negative scenario your brain plays with you, just offer a very positive scenario और उसको pacify करें. ठीक है? It's to strike the balance is emotional intelligence. And I hope कि
فریال آپ نے بہت کمپلیٹ جو ہے رپلائی کیا. ایموشن کیا ہیں اور ان کو کیسے بیلنس کرنا چاہیے, اس کو انڈرسٹینڈ کیسے کرنا چاہیے, اور ڈیفینیٹلی جو ہمارا سیکنڈ پارٹ تھا کہ ان کو کمبیٹ کیسے کرنا ہے, لائک اگر یہ سچویشن ہمارے سامنے ہے تو ہم نے اسٹریس کو کیسے کمبیٹ کرنا ہے. موونگ آن ٹو گوہر سر, ابھی ہمارے پاس ایک کوشچن بھی آیا ہوا تھا کہ اگر کسی نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے یس ایگزیکٹلی نو دا اسٹریس از دیئر, تو اسٹریس کو کمبیٹ کیسے کیا جائے؟ دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز جو اسٹریس سے ریلیٹڈ ہے وہ آپ کی مینٹل تھاٹ ہے. جو ہم سوچتے ہیں اور سوچ بیمار پڑتے ہیں, وہ سوچ ہمیں چینج کرنی پڑے گی. جو ہماری نیگیٹو سوچ ہے, یو کین ناٹ ہیو اے پازیٹیو لائف ود اے نیگیٹو تھاٹ. یہ تو ایک سمجھ لیں ایک رول ہے, رول آف دا ورلڈ ہے کہ یو کین ناٹ ہیو اے پازیٹیو لائف ود نیگیٹو تھاٹس. اگر آپ کی زندگی میں یا آپ کے ہر وقت دماغ میں یہ چیز کوئی نیگیٹو رہتی ہے کہ ایسے غلط ہو جائے گا, یہ چیز غلط ہو جائے گی, یا اپنے بارے میں یو تھنک کہ آئی ایم ناٹ گڈ انف, دس از دا موسٹ ڈیمیجنگ اسٹیٹمنٹ ون کین ہیو اباؤٹ ہمسیلف اور ہر سیلف. یہ جو لو اسٹیم ہے, یہ جو اپنے بارے میں اس قسم کے خیالات ہیں, یہ زیادہ ڈیٹریمنٹل ہیں ایز کمپیئر ٹو کرونا وائرس. کرونا وائرس پہلے بھی آیا تھا, پہلے مارس آیا تھا, سارس آیا تھا, ایبولا وائرس, اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی 20 سال کے بعد, کوئی نہ کوئی 25 سال کے بعد there is some epidemic. اس دفعہ پینڈیمک ہو گیا اور وہ بڑا اسکیل پہ ہے. بٹ اف یو کمپیئر اٹ ٹو دا ڈیتھ ریٹس, جو نیچرل ڈیتھس ہیں یا ویسے جو ڈیتھس ہوتی ہیں ان اے ایئر, اس میں بھی ٹاپ پہ جو ہے وہ ہارٹ ریلیٹڈ, کینسر ریلیٹڈ, HIV ریلیٹڈ اور اسٹریس ریلیٹڈ زیادہ ہوتی ہیں, سوئسائڈ زیادہ ہوتی ہیں بنسبت کسی اور چیز کے. تو میری آپ تمام لوگوں سے جو یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام اور بعد میں اس کو دوبارہ دیکھیں گے یا شیئر ہوگا تب دیکھیں گے, ایک ہی ریکویسٹ ہے, پلیز کرونا کا رونا نہ روئیں, اور take control of your life, take control of your destiny. Don't get behind these excuses, don't look for excuses, just take hold of your life. اور آپ اس اپرچونٹی کو, جو آپ کو گھر میں بیٹھ کے اس وقت ایک اپرچونٹی ملی ہے ٹو تھنک تھرو, ٹو ریفلیکٹ اپون یور سیلف, اللہ سے گڑ گڑا کے نماز پڑھ کے دعا کریں, استغفار مانگیں, گناہوں کی توبہ کریں, اور جو آپ کی اسٹریٹ میں, محلے میں, اپنے گھر سے شروع کریں, میڈ سے شروع کریں, ڈرائیور سے شروع کریں, مالی سے شروع کریں, ان کو آپ اچھے پیسے دیں, ان کو آپ صدقہ خیرات دیں, ان کو آپ راشن دیں, ان کے گھروں میں خوشیاں بانٹیں, آپ کے گھر میں خود بخود خوشیاں آ جائیں گی. یہ سائیکل آف لائف ہے, یہ ریسیپروکل ہے, یہ ایک سائیکل ہے. کوئی اس کو کرما کہتا ہے, کوئی کچھ اور کہتا ہے. یہ جب آپ کسی کی راہ میں نکلتے ہیں, آپ کے لیے وہ جو رب تعالیٰ کی ذات ہے وہ آسانیاں پیدا کر دیتی ہے. آپ کسی کے ساتھ ایک بھلائی کرتے ہیں, آپ کے ساتھ کئی بھلائیاں ہو جاتی ہیں. اور سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ تم اگر میری راہ میں کوئی چیز خرچ کرو گے تو میں اس کے 700 گنا. وہ سورہ بقرہ کی آیت میرے خیال 245ویں ہے, جس میں ذکر ہے کہ ہر خوشے کے اوپر 100 دانے ہوں, 70 دانے ہوں گے اور ہر ایک پہ 100 خوشے ہوں گے. وہ وہاں سے آپ کو یہ علم ملتا ہے کہ جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے, وہ اللہ اپنے اوپر, اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غیور ہے, وہ کسی کا قرض نہیں رکھتی, اور وہ اس کو کئی گنا بڑھا کے واپس کرتی ہے. آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں, آپ کے یہ سٹریس, یہ جو وقتی طور پہ آپ کو کرونا کا سٹریس ہے یا کوئی اور آپ کو فائنینشیل سٹریس ہے اس وقت, اس سے آپ نکل جائیں گے. 3-4 جسٹ میں چھوٹی چھوٹی باتیں کروں گا. نمبر 1, صبح اٹھیں 5 بجے, 5 بجے سے پہلے بلکہ اٹھیں, نماز پڑھیں فجر کی, اور اس کے بعد ارلی مارننگ سن شائن جو ہے اس کے لیے آپ بیٹھ جائیں اپنے گھر کے کسی اس کونے میں, ٹیرس پہ, بالکنی میں یا صحن میں جہاں پہ وہ سن لائٹ آ رہی ہو. وہیں بیٹھ کے آپ ناشتہ کریں, اپنا بریک فاسٹ کریں, کوئی بک پڑھیں, قرآن پڑھیں, یا اپنے کوئی پلان کریں لائف کی چیزیں. وہ کوائٹ آورز ہوں گے, باقی فیملی ممبرز ابھی سو رہے ہوں گے, بچے سو رہے ہوں گے,
बुजुर्ग सो रहे होंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता उठेंगे, तो वो आपको 6 to 9 AM एक टाइम मिल जाएगा 3 hours का डेली स्लॉट टू प्लान योर लाइफ। मैंने पहले कहा था कि जो भी आपका बिजनेस था, अगर वो सिंगल बिजनेस था, बहुत सारे लोग थे मेरे जानने वाले जिनके रेस्टोरेंट्स थे लाहौर में और दे वर वेरी हैप्पी कि बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। अब वो सारे लोग बहुत परेशान हैं। द रीजन बीइंग कि आप जब एक स्ट्रीम ऑफ इनकम रखेंगे तो जैसे ही कोई चेंज आएगा उसके स्ट्रेस भी आ जाएगा। कल को गवर्नमेंट कोई ड्यूटी लगा देती है, कोई इनकम टैक्स डिफरेंट कर देती है रिजीम, उसकी SRO कोई नया आ जाता है, कोई टैक्सेस नए लग जाते हैं, तो फिर आपका बिजनेस फिर दोबारा हिट हो जाएगा। तो काइंडली 2 या 3 स्ट्रीम्स रखें बिजनेस की। एक, उसको बेशक एज अ हॉबी स्टार्ट करें। मैं कई लोगों को जानता हूं कि कई खवातीन ने अपने घर से किचन से 2-3 केक्स बेक करके वो शॉप्स पे रखवाती थी और वहां से फिर उन्होंने एक शोकेस की जगह उनसे ली और आज उनकी बेकरीज हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में, और उनकी फ्रेंचाइज हैं। कई खवातीनों ने अपने घर से अपने गैरेज में एक दर्जी को बैठा के काम शुरू किया था, आज उनकी बुटीक्स हैं और उनकी चेन्स हैं पूरे पाकिस्तान में। ड्रीम जो है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए। शहर छोटा हो सकता है, गांव छोटा हो सकता है, लेकिन ड्रीम बहुत बड़ी होनी चाहिए। यू हैव टू ड्रीम बिग। आपको ड्रीम करना है एंड लेट नोबडी स्टील योर ड्रीम। मैं इसी पे अपनी बात खत्म करूंगा। आई हैव टू गो फॉर अनदर लाइव, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फिर दोबारा भी ज्वाइन करूंगा एंड मे बी परहैप्स यू विल बी वाइंडिंग अप सून। सो थैंक यू थैंक यू सो मच गौहर सर फॉर ज्वाइनिंग। मैं सिर्फ आपसे एक लास्ट नोट लेना चाहूंगी, एक लास्ट लाइन जो आप सबके लिए छोड़ना चाहें आज। देखें, 2 चीजें हैं, एक हकूक अल्लाह है, एक हकूक अल अबाद है। अल्लाह के लिए ये वैसे तो एक जो फिनोमेना है ना, वो आपको अगर मैं बताऊं तो ये डिफरेंट आप स्टेट्स में रह रहे होते हैं एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम और एक वक्त में। एक है जो हमारी मेंटल स्टेट है, एक है हमारी जो स्पिरिचुअल स्टेट है, और एक है जो फिजिकल स्टेट है, राइट? जो फिजिकल स्टेट है ये हमारा प्रिंट आउट है। जो हमारी मेंटल स्टेट है, जो हमारी स्पिरिचुअल स्टेट है, उसमें हम डॉक्यूमेंट कोई अगर टाइप करते हैं तो ये जो हमारी बॉडी है ना, ये फिजिकल है, ये हमारे एक्शंस जो हैं उसका फिजिकल प्रिंट आउट है। अगर कोई चीज आप करेक्ट करना चाहते हैं, ये मेरा पॉइंट नोट कर लीजिए तमाम लोग, अगर आप कोई चीज करेक्ट करना चाहते हैं तो फिजिकल स्टेट के ऊपर ब्लैंको लगाने से, वाइटनर लगाने से वो इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे। यू हैव टू गो बैक टू दैट स्टेट। वो मेंटल स्टेट है या स्पिरिचुअल स्टेट है, वो जो भी स्टेट है, अगर आपने किसी के साथ ज्यादती की है, वो हकूक अल्लाह के ज़मरे में है या हकूक अल अबाद के ज़मरे में है, वो आपको पता है। गो बैक टू दैट स्टेट और आज ही उसको करेक्ट कर लें, क्योंकि हो सकता है कल हो ना हो। ये नहीं कि आप, हो सकता है वो आदमी ना रहे, वो शख्स ना रहे, फिर वो आपके लिए लाइफ टाइम रिग्रेट बन जाएगा और कि मैं उसको ये कह देता या मैं उसको कह देती। तो जो आपने कहना है या करना है, या आपने कहना है कि आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत मुझसे गलती हुई, या आपने कहना आई लव यू, व्हाटएवर द केस कह दे, क्योंकि otherwise you will regret for the rest of the life. This is the time to reflect upon it और जो करना है कर गुजरें, ताकि आपको आज से 5 साल के बाद ये रिग्रेट ना होता कि यार मैं काश ऐसा कर लेता या ऐसा कर लेती तो मैं शायद आज यहाँ ना होता। We are because of the actions we have taken and we are the outcome. We are the printout of those states. Perfect. I think इससे ज्यादा अच्छा जो है वो नोट कोई नहीं हो सकता था किसी के लिए भी, टू अंडरस्टैंड कि जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, until you manage your emotions, until you understand your own self, आप उस वक्त तक अपना एक बेहतर वर्जन नहीं ला सकते और उस वक्त तक आप अपने सराउंडिंग को बेहतर नहीं कर सकते। सो अपने सराउंडिंग को बेहतर करने के लिए इस वक्त बेहद इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इस सारे स्ट्रेस के साथ लड़ सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको वो तमाम सलाहियतें दी हुई हैं। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आप फोकस कीजिए कि एक्चुअली प्रॉब्लम्स किन एरियाज के अंदर है।
جب آپ جیسے ہم خبریں اگر سنتے چلتے جا رہے ہیں, اگر ہم خبریں سن رہے ہیں اور اس کے اندر آ رہا ہے ایک ریسیشن, بہت بڑا ریسیشن ہم جو ہے وہ فیس کرنے جا رہے ہیں آنے والے ٹائم کے اندر, اگر آپ وہ سنتے جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یار جیسے باقی آپ اس وقت جو ایک فائنینشیل کرنچ کے اندر آ چکے ہیں, لیکن جب آپ دیکھیں تو آپ کے پاس وہ تمام بلیسنگز اللہ کی آپ کے پاس موجود ہیں اور ان بلیسنگز کو آپ انجوائے کر رہے ہیں. دا ریسیشن از گوئنگ ٹو ہٹ, لیکن اس کو اسٹریس کر لینے سے وہ ریسیشن رک نہیں جائے گا. دا تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو فوکس رائٹ ناؤ از کہ اگر وہ ریسیشن ہٹ کرنے جا رہا ہے تو ہم اس سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں, ایسے کون سے ایریاز ہیں یا ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. جیسے گور سر نے بتایا کہ ان کے بہت سارے فرینڈس جو ہیں ان کے ریسٹورینٹس کے بزنس میں بہت اچھے چل رہے تھے, لیکن اس وقت جو ہے وہ سب پرابلم کے اندر ہیں. اب ان کو پلان کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آنے والے 1 ماہ یا 2 ماہ کے اندر چیزیں بہتر ہوتی ہیں تو کس طرح سے انہیں ملٹیپل اسٹریمس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ اپنے اس فائنینشیل کرنچ جو ہے اس سے باہر آ سکیں. موونگ آن ٹو نئی بھائی آپ کی طرف, ابھی جیسے ہم جو ہے اسٹریس اور اس کے کمبیٹ کرنے کے اوپر بات کر رہے تھے, آپ نے جب شروع میں اپنی بات کی تھی تو اس کے اندر آپ نے قرآن پاک سے بہت سے حوالے آپ نے کوٹ کیے تھے. اسلام از اے کمپلیٹ وے آف لائف. جیسے ابھی گور سر نے بھی بات کی تو انہوں نے کہا کہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ جو لوگ ہیں, کہ جیسے آپ کا ڈرائیور ہے, آپ کا مالی ہے, آپ کے گھر میں میڈ آتی ہے, یا دودھ والا ہے, یا کوئی اور ایسا بندہ جو آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو بے حد ضروری ہے کہ آپ ان لوگوں کا خیال کرنے سے شروع کریں. آپ ان کا خیال کرنا شروع کریں گے تو دیر از اے ڈیوائن پاور, اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا خیال کرے گی. اور یہی جب چیزیں جب ہم اسلام پڑھتے ہیں, جب ہم مسلمانوں کی جب ہم ہسٹری بھی پڑھتے ہیں, جب ہم انبیاء کے بارے میں بھی, انبیاء کی سیرت کو بھی جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں, تو وہاں سے بھی ہمیں یہ سب ملتا ہے جتنا آپ دوسروں کا خیال کریں گے اتنا ہی آپ بہتر انسان بھی بنیں گے اور اتنا ہی آپ ٹینشن, ڈپریشن, اسٹریس اور اس طرح کی ساری بیماریوں سے دور رہیں گے. تو یہاں پہ آپ ایسی کون سی کوئی ایسی اسلام سے کوئی کچھ ایسا قصہ کوئی ایک کوٹ کرنا چاہیں کہ جس سے لوگوں کو اسٹرینتھ ملے کہ یس باقی ایسا ہے, اگر آپ اپنے سے جڑے لوگوں کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ہیلپ کریں گے, اللہ تعالیٰ بھی آپ کو لفٹ کریں گے. Okay, Farhad, thank you. Allah Hafiz. I have to go. Sorry. جی اوکے, اللہ حافظ. ایک تو میں وہ سن رہا تھا گور صاحب کا, گور شریف صاحب کا, انہوں نے گفتگو اچھی کی. پھر میم ڈاکٹر فریال رزاق صاحب نے بڑی اچھی سائنٹیفکلی اس کو سارا کور کیا. تو میں جو پوائنٹ دیکھ رہا تھا میں سوچ رہا تھا سارے پوائنٹ سب وہی بول رہے ہیں, تو پھر میرے پاس کیا رہ جائے گا. تو جو میں نے اس کو دیکھا اسلامک سے, اور جو میں پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا اس کو ڈسکس کریں گے. یہاں پہ میں بھی ایک جو ہے نا ایگزامپل ایک کوٹ کرنا چاہوں گی. امریکن ایک ہاسپٹل کے اندر اسٹڈی کی گئی تھی اور وہاں پہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اکارڈنگ ایسے کون سے لوگ ہیں جو جلدی ریکور کر جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہماری اسٹڈی کے مطابق یا ہماری انڈرسٹینڈنگ یا ہمارے ایکسپیرینس کے مطابق ایسے وہ لوگ جو کسی ڈیوائن پاور کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہیں, ہندو ہیں یا کرسچنز ہیں یا کسی اور مذہب کے ماننے والے ہیں. انہوں نے کہا ویسے تمام لوگ جو کسی ایک سپریم پاور کے اوپر یقین رکھتے ہیں وہ جلدی ریکور کر جاتے ہیں. وہ بیگم بھی ہو سکتی ہے, وہ شوہر بھی ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, سو اب اس کے کانٹیکس میں آپ جو ہے اس کے آگے جو ہے وہ کیا ایڈیشن کریں گے اس میں؟ اچھا, میں خیر مزاحن بات کر رہا تھا. جب آپ اسٹریس مینجمنٹ کا ٹاپک پڑھتے ہیں نا اسلامک پوائنٹ, آپ ڈفرینٹ مذاہب کے اوپر بات کرتے ہیں, آپ ڈفرینٹ مذاہب جو سے کانٹیکس نکالتے ہیں. سو دیٹ از اے کوسچن. جی ایگزیکٹلی. جب آپ اسلام میں پڑھنا چاہیں نا اسٹریس مینجمنٹ کے اوپر, تو آپ کو صوفیاء کی کتابیں پڑھنی. یہ تصوف کا موضوع ہے, صوفیزم کا موضوع ہے اسٹریس مینجمنٹ. اور اس پہ جتنے بھی صوفیاء کرام نے لکھا ہے, ہر تصوف کی کتاب میں اس کے اوپر ایک پراپر ایک چیپٹر ہوتا ہے فکر کے اوپر, پریشانی کے اوپر. اس کو آپ کنورٹ کر لیں گے انٹو اسٹریس. اور اسٹریس کے اوپر جتنے بھی صوفیاء کرام نے لکھا ہے, سب سے بہترین مولانا رومی نے لکھا ہے. تو اگر آپ مثنوی پڑھیں ساری کی ساری, تو وہ ساری کی ساری اسٹریس مینجمنٹ ہے تھرو آرڈنری ڈیلی لائف ڈسکشنز کے ذریعے. میں آپ کو اس کا کنکلوژن دے دیتا ہوں. میں جب گفتگو ہو رہی تھی تو میں پوائنٹس لکھ رہا تھا کہ وہ کون سے ایکشنیبل پوائنٹس ہو سکتے ہیں جس پہ آدمی عمل کرے تو اسٹریس اس کا کنٹرول بھی رہے اور کم بھی رہے. تو صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ سب سے پہلی آپ یہ کام کریں روٹین لائف میں
کہ ہر وقت حالت وضو میں رہنا سیکھیں. حدیث ہے کہ وضو جو ہے یہ شیطان کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے. تو صحیح. حالت وضو میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سائنٹیفک جو بینیفٹ ہیں اس سے ہٹ کے اسپریچول بینیفٹ کی بات کر رہا ہوں کہ وضو میں رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ احساس پاکیزگی کو مینٹین رکھتا ہے, سینس آف پیورٹی. تو جب سینس آف پیورٹی ہر وقت بندے کے احساس میں ہونا کہ میں حالت وضو میں ہوں, تو اس سے جو وسوسے ہیں نا جو سٹریس میں کنورٹ کرتے ہیں تھاٹ پروسیس کو, آدمی ان سے بچا رہتا ہے. تو ایک تو صوفیہ کرام نے, میں صرف پوائنٹس بتاؤں گا تاکہ ٹائم بچ جائے. دوسری بات جو صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ آپ اپنے بلیف سسٹم کو دوبارہ سے ریویو کریں, اور سٹریس مینجمنٹ کے لیے جتنی بھی انہوں نے تجاویز لکھی ہیں ان میں ہر ایک میں ایک چیز کامن ہے, وہ ہے عقیدہ تقدیر. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جو مصیبت آپ کے نصیب کی ہے نا وہ آنی ہی آنی ہے, تو پریشانی کس چیز کی. پر جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے اس کو آتے ہوئے دیکھ کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس سے گزر جائے گی مگر آپ کے لیے نہیں ہوگی, آپ کے کسی کولیگ یا کسی ساتھی کے لیے ہوگی. تو عقیدہ تقدیر قرآن پاک میں بھی پڑھ لیں اور صوفیہ کرام کی کتابوں میں دیکھیں, وہ اس لیے حالت اطمینان میں ہوتے ہیں. نمبر ایک تو وہ حالت پاکیزگی میں ہوتے ہیں وضو کی وجہ سے, اور مائنڈ سیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے آپ کی تربیت کے لیے ایک مصیبت پریشانی میں سے آپ کو گزارنا ہے تو وہ تربیت کے پروسیس پہ نظر رکھتے ہیں, پریشانی یا تکلیف کے پروسیس پہ نظر نہیں رکھتے. اس لیے مصیبت میں ہونے کے باوجود وہ ریلیکس رہتے ہیں. تیسری چیز اس میں جو صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ آپ ہیبٹ کو ڈیولپ کریں کہ پازیٹیو سوچیں اور پازیٹیو بولیں. جب آپ سارے دن شام کو بیٹھ کے اگر کتابوں میں پڑھیں نا, صوفیہ کرام شام کو گنا کرتے تھے کتنے گناہ کیے ہیں, کتنی نیکیاں کی ہیں. تو سیلف انالیسس ہوتا تھا شام کو بیٹھ کے کہ میں نے اپنے آپ کو کہاں پہ کنٹرول رکھا ہے, کہاں پہ میرا کنٹرول ویک ہو گیا ہے. اس میں یہ دیکھتے تھے کہ نیکیاں کتنی کمائی ہیں, پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں کتنا انوالو رہے ہیں, اور نیگیٹیو ایکٹیویٹیز میں کتنا ان کو کنٹرول حاصل رہا ہے. تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھیں نا تو مائنڈ سیٹ میں ڈائریکشن پہ خیالات پہ یہ ساری چیزیں رکھتے تھے. اس کے بعد جو صوفیہ کرام کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سٹریس کو مینیج کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے سٹریس کو مینیج کرنے کی بجائے کسی دوسرے کے سٹریس کو کم کرنے کی کوشش کریں. وہ جو آپ نے مدد والا کانسیپٹ کہا ہے کہ جب آدمی اپنی ذات پہ گم ہوتا ہے تو ہلکی سی بھی سوئی چبھ جائے نا اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, مگر جب آدمی کسی دوسرے کے زخم کو دیکھے یا اس کے زخم پہ مرہم لگانے کے پروسیس میں شریک ہو جائے تو آپ یقین جانیے اپنی پریشانیاں بھول جاتی ہیں. آج اگر آپ بک شاپ پہ جائیں نا تو کلرنگ بکس ملتی ہیں سٹریس ریڈیوس کرنے کے لیے. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مائنڈ سے, اپنی ذات سے, اپنے تھاٹ پروسیس کو ہٹا کے کلرنگ پروسیس میں انوالو کر لیں. تو کلرنگ پروسیس میں انوالو کرنا ایک پروسیس ہے, اور کسی اور کی خدمت کے پروسیس میں شامل ہو جانا دوسرا پروسیس ہے. اس پہ ایک حدیث ہے جو بائبل میں بھی ہے, یعنی جو بائبل کہہ لیجیے جو کرسچن بھائیوں کی مقدس کتاب ہے اور جو اسلام میں بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ روز قیامت ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ میں بیمار تھا, تم میری عیادت کے لیے نہیں آئے. تو آدمی حیران ہو کے پوچھے گا کہ یا اللہ آپ تو خدا ہیں, آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے پڑوس میں تمہارا پڑوسی بیمار تھا, اگر تم اس کی عیادت کے لیے جاتے تو بالکل ایسی تھا جیسے تم میری عیادت کے لیے آئے ہو. پھر اللہ تعالیٰ دوسرا سوال پوچھیں گے, میں پیاسا تھا, تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو آدمی پھر اسی طرح سرپرائز حیرانگی کا اظہار کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے پڑوس میں پیاسا تھا, تم اس کو پانی پلاتے, تو بالکل ایسی تھا جیسے تم. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. یہ 3 ڈائلاگ چلیں گے. تو ہر سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اگر تم نے اپنے بھوکے کو کھانا کھلایا ہوا تھا, پیاسے کو پانی پلایا ہوا تھا, کسی کی تیمارداری کی ہوتی تو بالکل ایسے تھا جیسے تم میری تیمارداری کے لیے آئے ہو. تو بائبل میں اور حدیث مشکوٰۃ شریف کی ہے, اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں اسکالرس کہ اگر آپ نے ڈیلی روٹین لائف میں اللہ تعالیٰ کی کمپینین شپ کو ایکسپیرینس کرنا ہے تو ایک دوسرے کا دکھ درد شیئر کریں. یہ جو شیئرنگ پروسیس میں سٹریس ریڈیوس ہو جاتا ہے اور غائب بھی ہو جاتا ہے. اگر وہ آدمی بھی یہی بات سن کے آپ کی پرابلم میں کو شیئر کرے گا تو آپ کا سٹریس ریڈیوس ہو جائے گا. یعنی مائنڈ سیٹ میں
اپنی حقوق کی بجائے اپنی ذمہ داریوں پہ فوکس کریں تو سٹریس ریڈیوس ہو جاتا ہے. اور اگر آدمی اپنے حقوق پہ فوکس کرنا شروع کر دے تو ہر ایک کا سٹریس بلند ہو جائے گا. تو گیونگ کے اوپر جب فوکس ہوگا تو میں جو اپنا ذمہ داری ادا کر رہا ہوں, میری ذمہ داری کسی دوسرے کا حق ہے, تو وہ آٹومیٹکلی پورا ہو جائے گا. تو سوسائٹیز بنتی ہے شیئرنگ کے ساتھ, اور پرسنل ڈیولپمنٹ جو پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے, خواہ وہ گھر میں ہے خواہ وہ دفتر میں ہے, یہ سارے کا سارا شیئرنگ پروسیس میں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ میں نے مراقبہ کیا یہ پتہ کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اعلیٰ ترین اور محبوب ترین عمل کون سا ہے. تو میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا تھا پتہ نہیں کون سی عبادت ہوگی, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. تو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ میں نے جب مراقبہ کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کی نظر میں سب سے محبوب ترین عمل یہ ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلایا جائے. امام غزالی کہتے ہیں کہ میں نے حج سے بھی زیادہ افضل یہ ہے کہ اگر آپ کے ہمسائے میں کوئی مستحق ہے, غریب ہے, آپ اس کی مدد کر دیں. اور جو ایک دفعہ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا ایک سے زیادہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ حج کیا, کئی دفعہ عمرے کر دیے, تو ایک جو شریعت کی طرف سے ریکوائرمنٹ ایک دفعہ کر دی ہے نا, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نفلی حج یا عمرہ کرنے سے بہتر ہے آپ کسی مسلمان کی مدد کریں, تاکہ اس کی زندگی میں جو معیار بلند ہوگا, اس کی زندگی کا جو سٹریس کم ہوگا, اس سے آپ کے نامہ اعمال میں جو ثواب ایڈ ہونا ہے وہ آپ کے نفلی حج اور عمرے سے نہیں ہوگا. تو اسلام کا سارا سٹریس مینجمنٹ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے سٹریس مینج کریں, آپ کا آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا, کیونکہ دوسرے کے لیے بھی یہی حکم ہے. تو شیئرنگ پروسیس میں سٹریس ڈسٹریبیوٹ بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی غائب بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ جب آپ کوئی آدمی آپ کی لائف میں آپ کے ساتھ آپ کی ہمت افزائی کر رہا ہو, آپ کے ساتھ کاؤنسلنگ میں شامل ہو, جیسے ہم آپس میں تینوں بات کر رہے ہیں تو لوگ بھی سن رہے ہیں, ہم آپس میں بھی سن رہے ہیں, تو یہ بھی ایک شیئرنگ سیشن ہے اپارٹ فرام ٹریننگ سیشن. ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اپنے تجربات کو, اپنی فیلنگز کو. میم فریال کی باتوں سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, گور صاحب کی باتوں سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا ملا, بہت ساری میری باتوں سے سننے والوں کو بہت سارے ٹپس اینڈ ٹیکنیکس مل گئے ہوں گے. تو اسلام کا انٹائر کانسیپٹ جو سٹریس مینجمنٹ کا ہے, کیا ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ فوکس رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے نوازا ہے, جن چیزوں سے نوازا ہے جب ان پہ فوکس کریں گے تو سٹریس ویسے ہی غائب ہو جائے گا. سٹریس کو صرف ایک سچویشن کے طور پہ لے لیں. اچھا, اس میں بھی ایک اور ہے, صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ سٹریس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان بن کے مصیبت آتی ہے. اگر ہم اس کو پراپرلی ٹریٹ کریں تو اللہ تعالیٰ کی پاس واپس جا کے ہماری تعریف کرتی ہے مصیبت یا سٹریس سچویشن. اور جب وہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میری بھیجی ہوئی مصیبت کو اس نے بڑے ہمت اور استقامت کے ساتھ اور میری رضا سمجھ کے ایکسیپٹ کر کے ٹریٹ کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ ایک مصیبت کے بدلے میں 1000 نعمتوں سے نوازتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں علماء کرام کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور فضل ہوا ہے, اس کی نظر اس پہ ہے. بہت سارے لوگ اپنے سیدھے رستے ہوئے ٹریک سے چلتے چلتے جب ٹریک سے ہٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مصیبت نازل کر کے ان کو واپس سیدھے رستے پہ لے آتا ہے. آپ ہر مصیبت کے پیچھے اس کا آؤٹ کم دیکھیں کہ نکلا کیا ہے. آپ اپنی لائف کو بھی انالائز کریں کہ وہ کون سی مصیبتوں سے نکل کے آج آپ کہاں کھڑے ہیں. تو آج آپ کا جو میچورٹی لیول ہے, آج آپ کا جو صبر و تحمل کا لیول ہے, آج آپ کے اندر جو میچورٹی آئی ہے, اگر ان تکالیف سے نہ گزرے ہوتے تو کیا آج آپ کے اندر وہ میچورٹی لیول یا صبر و استقامت ہوتا؟ اور دیکھیں نا, جب آپ ان مصیبتوں سے گزرے ہیں, اللہ نے آپ کی تربیت کی ہے, اس لیے کی ہے کہ آپ کے آگے نسل بھی تو ہے نا, آپ کے بیٹا ہوگا, بیٹی ہوگی, بہن بھائی ہوں گے. اللہ نے آپ کو مینٹر بنانا ہے, کوچ بنانا ہے ان کے لیے, کیونکہ جب آپ تکلیف میں تھے تو اللہ نے کسی مینٹر کو آپ کے پاس بھیج دیا, یہ وہ وسیلہ بنا ہے, گائیڈ کرنے والا تو اللہ ہے نا. تو اس وسیلے کو جس کو اللہ نے آپ کے پاس بھیجا, اس کو بھی تکلیف سے گزار کے پہلے وسیلے کے قابل بنایا ہے, پھر اس کے بعد آپ کو بھیجا ہے. اب اللہ نے آپ کو جب کسی کے لیے وسیلہ بنانا ہے, یہاں پہ ہم دیکھیں نہیں بھائی, تو جب ہم ہمارے پیغمبران کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں, جب ہم کی لائف جرنی پوری اس میں سے گو تھرو جب ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کتنی مشکلوں, مصیبتوں, تکالیف اور ان میں سے گزرنے کے بعد پھر ان کو جو ہے پیغمبری کا درجہ جو ہے وہ ان کو نصیب کیا گیا, اور پھر اس کے بعد بھی وہ سفر اسی طرح سے جاری رہا. ایسا نہیں ہے کہ جب ان کو پیغمبر کے طور پر فائز کر دیا گیا تو پھر اس کے بعد مصیبتیں
مشکلیں جب وہ ختم ہو گئی اس کے بعد وہ ملٹیپلائی ہوتی چلی گئی. لیکن ایٹ دی اینڈ جو درس وہ ہمیں دے گئے جب اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو ہم بہتر انسان بنتے ہیں. ایسے ہی بالکل ایسے ہی جو انسان کی ڈیولپمنٹ فیزز ہے نا, پرسنل ڈیولپمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے نا, جو ہم اکثر ٹرینرز ٹریننگ میں ڈیلیور کرتے ہیں, بہت سارے لوگ اسکل فوکسڈ ہوتے ہیں پرسنل ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں. اسکل ٹول ہی ہے, اگر ٹول کے پیچھے نیت خراب ہے تو ٹول مس یوز ہوگا. تو بہت سارے اور یہ وہ ایک چیز ہے جو ہمیں جیسے ایز این امپلائر ہم اکثر فیس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے کسی کو ٹاسک دیا, اس ٹاسک کو انہوں نے صحیح طریقے سے کمپلیٹ نہیں کیا, ٹھیک ہے, وہ انٹرویو یا باقی سیشنز کے دوران میں کہا گیا کہ جی یس اسکلز وی آر ایبل ٹو پرفارم آن دیز اسکلز, لیکن جب وہ اسکلز دیے گئے پرفارم کرنے کے لیے تو ور انیبل ٹو پرفارم. آئی مین بہت ٹائم کے اوپر ہماری یونیورسٹیز جیسے ابھی اکثر فریال کے ساتھ بھی جب ڈسکشن ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہی ہوتی ہے کہ فوکس نہیں ہے ہمارا ان سب چیزوں کے اوپر. یہاں ان مورل ٹریننگ جس کو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمارا فوکس نہیں ہے جو ہونا چاہیے. رائٹ, پرفیکٹ. بالکل ایسے ہی ہے. جیسے آپ دیکھیں نا, ہمارے ہاں اسکل کے اوپر فوکس ہے. جب آپ انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کو پڑھتے ہیں نا, یا صوفیہ کرام کی سیرتوں کو, وہ اسکل پالش کرنے سے پہلے کریکٹر کو پالش کرتے ہیں تاکہ اس کریکٹر کے پاس جب وہ اسکل آئے گی تو وہ مس یوز نہ ہو. ہمارے ہاں جو آفس پالیٹکس کا ٹاپک ہے کارپوریٹ لائف سائٹ پہ, تو آفس پالیٹکس بیسکلی یوز اینڈ مس یوز آف اسکلز کا ٹاپک ہے. جب اس میں کریکٹر ایڈ ہوتا ہے تو آفس پالیٹکس کا ٹاپک پھر ٹیم ورک کے ٹاپک میں کنورٹ ہوتا ہے. The difference between teamwork and office politics is character, nothing else. دونوں طرف سکلز ہی کام کرتی ہیں. ادھر سکلز کام کرتی ہیں تو وہ ٹیم ڈیولپ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے کریکٹر ساؤنڈ ہوتا ہے. ادھر وہی سکل جو ہے وہ جب مس یوز ہوتی ہے, پیچھے کریکٹر خراب ہوتا ہے, تو وہ آفس پالیٹکس میں کنورٹ ہو جاتی ہے. صحیح پرفیکٹ. موونگ آن ٹو ابھی جو ہے اگر ہم اس کے کنکلوژن کی طرف جائیں, فریال ایسی کون سی فیو ٹپس ہیں جو آپ دینا چاہیں؟ جیسے ابھی ہماری یہ سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی ہماری کانورسیشن ہو رہی تھی, خواتین کس طرح سے اپنے اسٹریس کو مینیج کریں, کیونکہ ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کا کام برڈن اور وہ سب چیزیں بھی بہت بڑھ گئی ہیں. سو ہاؤ دے شوڈ مینیج دیئر اسٹریس, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کوپنگ میکینزم کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کا اختیار اس کی انوائرمنٹ پہ نہیں ہے, انسان کا اختیار اس کے خود پر ہے. تو اف یو چینج دا وے یو ریئیکٹ ٹو دا, وہ دونوں آؤٹ کم بالکل ڈفرینٹ نکلیں گے. تو اسی اسٹریسفل سچویشن کو, اسی چیزوں میں اگر آپ اپنے خود پہ توجہ دیں اینڈ یو چینج دا وے یو تھنک اباؤٹ دیٹ پرابلم, تو وہ پرابلم کا آؤٹ کم فرق ہو جاتا ہے. تو اتنی سمپل سی ٹپ ہے کہ آپ اگر یہ سوچیں کہ یہ لاک ڈاؤن ہے اور ہم سب جو ہیں مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, بجائے آپ اس کو یہ سوچ لیں کہ ہم لوگ سیف ہیں, یہ سیفٹی میئر ہے, ہم سیفٹی میئر کو اپلائی کر رہے ہیں. اگر آپ نے ماسی کو چھٹی بھیجا ہے تو آپ نے اس لیے نہیں چھٹی بھیجا کہ مصیبت آ گئی ہے, آپ نے اس لیے چھٹی بھیجا ہے کیونکہ یو آر اے گڈ ہیومن بینگ. آپ کو ماسی کی زندگی بھی اتنی ہی پسند تھی جتنی اپنی زندگی پسند تھی, اس کی سیفٹی اور آپ کی سیفٹی بالکل برابر تھی. تو اف وی ہیو اگر ہم نے اپنی ہاؤس میٹس کو, اپنے ہاؤس ہیلپس کو, جتنے ہمارے لوگ ہیں آگے پیچھے جتنے لوگوں کو اگر ہم نے سیٹ دیم, اگر ہم نے ان کو تھوڑے عرصے کے لیے چھٹی دی ہے, دیٹ مینس کہ ہم ویلیو کرتے ہیں. تو پیٹ یور سیلف آن دا بیک دیٹ یو آر اے گڈ ہیومن بینگ ایز ویل. اینڈ دین کام کرنا تو ایک ٹو بی آنےسٹ ہم لوگوں کو وہی والی بات ہے کہ ویسٹ میں اگر آپ اسٹریس بسٹنگ جب ٹیکنیکس دیکھیں تو برتن دھونا از سپوز ٹو بی ون آف دا موسٹ ڈی اسٹریسفل ٹیکنیک. تو برتن دھونا جہاں پر اتنا بڑا عذاب لگ رہا ہے, اف یو کیونکہ کلیننگ ہوتی ہے اور یہ جو صفائی کرنا ہے اٹس ویری تھراپیوٹک ایکچولی. تو اگر آپ اس کو عذاب سمجھ کے کریں گے تو عذاب لگے گا, اگر آپ اس کو تھراپیوٹک ہو کے کریں گے. بٹ ناؤ دیر از سم تھنگ آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹیل مائی ریڈرز ہے کہ یہ جو پیٹریارکل کانسیپٹ ہیں کہ جی کچن عورتوں کی ذمہ داری ہے, جب اس قسم کی ایکسٹراڈنری سچویشنز آ جاتی ہیں تو برتن دھونا, کھانا پکانا, صفائی کرنا, دیز آر لائف اسکلز. اس کا کسی جینڈر کے ساتھ تعلق نہیں ہے.
تو یہ جو خواتین پہ ایک انڈیو بوجھ ڈال دینا یہ زیادتی ہے. اٹس ناٹ ہیومن. آپ کسی کو یہ نہیں کر سکتے جیسے یو اینڈ آئی آر ورکنگ, تو ہم لوگ پورا دن ہم آن لائن, بلکہ میری تو ورکنگ زیادہ ہو گئی ہے ٹو بی آنےسٹ, گھر بیٹھ کے میری ورکنگ زیادہ ہو گئی ہے کہ جو کام آرام سے ہاتھ سے چیک کر لیتے ہیں, اب ہمیں ڈیجیٹلی پہلے جیسے بینگ اے ٹیچر مجھے اسائنمنٹس لینی اور پھر اسائنمنٹ چیک کرنا, پھر ان کو اپلوڈ کرنا, تو میرا 3 فولڈس کام بڑھ گیا ہے, کیونکہ ایک بالکل آپ 2 منٹ میں کر لیتے, جہاں ایک پیپر میں مجھے 2 منٹ لگتے تھے مجھے 15 منٹ لگتے ہیں. سو دس از انریلسٹک. سب کو وی آر آل ان دس ٹوگیدر, ساری فیملی کو دس از دا ٹائم ٹو گیٹ کلوز ٹو دا فیملی. یہ ٹائم ہے کہ اپنے بیٹوں کو, اپنے میاں کو بھی فار دیٹ میٹر, اور جتنے لوگ ہیں اب وہ سب اپنا اپنا ہاتھ بٹائیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم بات اب ہم وی ورسز دا ورلڈ ہو گیا نا, کہ ہم ساری فیملی لاک ڈاؤن ہے, تو یہ ریلیشن شپ کا صرف اور صرف ایک رول ہے کہ ریلیشن شپس آر ناٹ اے پلیس ٹو ٹیک, ریلیشن شپس آر اے پلیس ٹو گیو. تو یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ آپ اب دے کیا سکتے ہیں یہاں پر, بجائے کہ آپ کہیں کہ جی میں تو بادشاہ بن کے بیٹھ جاؤں اور سارے میرے غلام میرے آگے پیچھے مجھے چیزیں سرو کریں. تو دیٹس ویری سیلفش اپروچ, یو آر ناٹ اے گڈ پرسن. جو اس کرائسس کے اندر بھی اپنی سیلفشنس ختم نہیں کرے گا, یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمیں معاف نہیں کیا جائے گا. اور ان دی اینڈ یہ جو ہم اتنے ریسیشن کی اور اس کی بات کرتے ہیں, ہم نے بہت پروفٹس کمائے ہیں, ہم نے اس دنیا کے ریسورسز بہت استعمال کیے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا کرائسس ہے جہاں پر اب اپنے جو ہم نے کمایا ہے, جو پروفٹس کمائے ہیں, جیسے ریسٹورینٹس کی باتیں کی تو ملینز اکٹھے کر لیے. بھائی کوئی چھوٹے پیسے نہیں کماتے بڑے ریسٹورینٹس والے, دے گو انٹو ملینز. تو خرچ کر ڈالیے جی, اب خرچنے کا ٹائم ہے, دس از ٹائم ٹو گیو بیک. یہ نقصان یہ نہیں کہ ہر وقت یہ پروفٹ ہوگا, یہ نقصان بھی نہیں ہے. آپ اللہ سے سودا کر کے دیکھیے, آپ مجھ سے لکھا لیجیے گا, میں زندہ رہی آپ لوگ رہے تو ہم دیکھیں گے کہ جو ٹائم اب ہم گیو اپ کریں گے وہ ہمیں اللہ میاں بہت اچھے سے لوٹائے گا. تو یہ ٹائم اب گیو اٹ دینے کا ہے, لینے کا نہیں ہے. وی شوڈ ناٹ بی دا لیسٹ وری ہماری پروفٹس ہونے چاہیے اس وقت, بیکاز یہ وقت اب دینے کا ہے, لینے کا نہیں ہے. جو ہم نے اس دنیا سے اپنے اسکل سے, نالج سے, اللہ کی رحمت سے لیا, اب یہ دس از دا ٹائم ٹو گیو اٹ بیک ٹو دا سوسائٹی اور ڈو آور بٹ. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. آئی ہیو ٹو گو آلسو, سو اٹ واز اے ویری گڈ ڈسکشن. تھینک یو سو مچ, میں نے بہت لرن کیا دونوں سے. تو I will beg to leave and Allah Hafiz then. Thank you so much for joining, Faryal. Thank you, my pleasure. Okay, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. نہیں بھائی کنکلوڈ کریں گے ہمارے اس ٹاپک کو آج کے. شیخ وقاص کہہ رہے ہیں کہ اٹس a great topic, great people names up. I hope you remember me. We met at Leaders Summit and discussed videos on same topic with our mutual and a very great friend Furqan Shamsi. جی جی ماشاء اللہ, آئی تھنک سو مجھے یاد ہے. ابھی اگر جو ہے نہیں بھائی آج کی اگر ہم اس ٹاپک کو کنکلوڈ کریں, ہماری ایک بہت اچھی ڈسکشن تھی آج کی کہ اسٹریس کیا ہے, ایگزیکٹلی اسٹریس کیا ہے. بہت سے لوگ اس کو کنفیوز اگر کر رہے ہیں تو ان کو سمجھ, انہوں نے ضروری انڈرسٹینڈنگ ان کو ہوئی ہوگی کہ ایگزیکٹلی اسٹریس کیا ہے, اسٹریس کو اوور کم کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. اور ابھی اگر ہم اس ایک سچویشن کے اندر ہیں تو یہ سچویشن از ڈیفینیٹلی از دیئر, تاکہ ہم اس سچویشن سے لرن کر سکیں اور ہم زیادہ بہتر انسانوں کے طور پہ یا ایک بہتر قوم کے طور کے اوپر ابھر کے آئیں. ابھی جیسے فریال بات کر رہی تھی ریسٹورینٹس کے بزنس کے بارے میں, تو ابھی ایک بہت اچھے فرینڈ ہیں امریکہ کے اندر, ان کا ریسٹورینٹ ہے, اور امریکہ کے اندر تو جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے سب شٹ ڈاؤن کر دیا ہوا ہے. تو ابھی وہ پارسلز بنا رہے ہیں, اور وہ پارسلز بنا کے ایسے لوگ جن کے پاس کھانا نہیں ہوتا وہ ان کو وہ پارسلز جو ہے وہ فری میں دے رہے ہیں تاکہ وہ کھانا کھا سکیں. سو اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں ہمیشہ موقع فراہم کر رہا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم اپنے ساتھ یا اپنے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے بہتر چیزیں کر سکیں. سو اگر ابھی ہم اس وقت کو یا اس پینڈیمک کو یا اس لاک ڈاؤن کو اگر ہم اپنی اپروچ کو اس کے ٹورڈ چینج کر کے دیکھیں, اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر ہمیں اتنا وقت اس وقت گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ ملا ہوا ہے تو شاید اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی فیملی کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں, ہم زیادہ بہتر انسان بن سکیں. if we are leaders of the family, اگر ہم we are the ones جو فیملی کو لیڈ کر رہے ہیں تو ہم زیادہ بہتر لیڈرز بن سکیں, ہم زیادہ ایمپیتھیٹک ہو سکیں. اگر ہم امپلائرس ہیں یعنی ہمارے ساتھ اگر ہمارے ساتھ ڈفرینٹ لوگ ہم نے ہمارے ساتھ امپلائی ہیں تو بہتر ایمپیتھیٹک پرسن کے طور پہ, لیڈر کے طور کے اوپر سامنے آ سکیں. سو دا اسٹریس اگر
میں آج کی اس پوری کانورسیشن کے اندر اگر میں سمجھ پائی ہوں اس سارے کانسیپٹ کو, اس ساری چیز کو, دس از دا ٹائم وی نیڈ ٹو ٹرن ٹو اللہ آلمائٹی. ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کے ساتھ رجوع کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت سے زیادہ گریٹیٹیوڈ کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے, شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم الحمدللہ اس تمام حالات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھت بھی دی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے ٹیبل پہ کھانا بھی پہنچایا ہوا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس فکر سے بھی آزاد کیا ہوا ہے جو شاید اس وقت ہمارے معاشرے کا ایک بڑا طبقہ جس میں سے گزر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہمارے اوپر اب یہ ذمہ داری بھی ڈال دی ہے کہ ہم وہ جو طبقہ اس وقت محروم ہو رہا ہے بہت سی چیزوں سے, ہم اس کا کس طرح سے خیال کرتے ہیں. سو آئی تھنک وہ سائیکل جو شاید اس طرح سے جا رہا تھا, اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس سائیکل کو تھوڑا سا چینج کر کے تو ہم اس کے حساب سے جو ہے وہ کام کریں. تو اگر میں اپنے اس ٹاپک کو چاہوں گی آپ اس کو کنکلوڈ کریں, اور ہم جو ہے ایک لاسٹ نوٹ جو ہے آپ اگر یہاں پہ اپنا ایک شیئر کریں. بس اس میں یوں سمجھ لیجیے, میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال پروگرام اچھا ہو گیا, آپ کے جو دونوں گیسٹ تھے ماشاءاللہ بہت اچھا تھے. اگر اس میں کنکلوڈ کروں تو اپنے آپ کو یوں سمجھ لیجیے آپ نفلی اعتکاف میں ہیں. ایک اعتکاف ہوتا ہے جس میں رمضان میں آپ خود سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اس مرتبہ جو اعتکاف ہے یہ اللہ کا ڈیسیژن ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے اعتکاف میں بٹھا دیا. تو اس لیے اس اعتکاف میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پش کیا ہے, آپ اس کے گھر میں اندر بیٹھ کے دیکھیں کہ جو گھر کے اندر کی زندگی ہے, بیگم ہیں, بچے ہیں, آپ ان کے احساسات کو دیکھیں کہ وہ کیا فیل کرتے ہیں صبح سے شام تک بیٹھ کے. ٹھیک ہے نا, جب آپ دفتر سے گھر آتے ہیں شام کو تو ان کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے. تو جب آدمی آفس لائف کا مائنڈ سیٹ ہو تو گھر آ کے پھر اس کی اپنی ایکسپیکٹیشن آفس اورینٹیڈ ہوتی ہیں, ہوم اورینٹیڈ نہیں ہوتی. تو ایک تو یہ چیز دیکھ لیجیے. دوسرا یہ دیکھ لیجیے گا, جہاں تک میں نے اسلام کو پڑھا نا, آج کل آپ کو یہ خبریں مل رہی ہوں گی کہ نماز جمعہ پہ لوگ اکثر وہ احکامات کو توڑ کے تو نماز جمعہ کے لیے پورے کے پورے نمازی مسجد میں گھس گئے. تو آپ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ انٹائر اسلام جو ہے وہ انسانی مسلمان نہیں ہوں گے تو اسلام کون پریکٹس کرے گا. ٹھیک ہے, 99 آپ کے لیے 95% اسلام جو ہے مسجد سے باہر کا ہے. صرف مسجد کے اندر کا جو معاملات ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کے وہ آتے ہیں, جو ریچولز ہیں وہ 5% ہیں. باقی سارے کا سارا اسلام لوگوں سے تعلقات اور لین دین کے معاملات پہ ہے. تو اگر آپ کے آپ کے مسجد میں اجتماع کرنے سے یا آپ کے گھر سے باہر بے احتیاطی کرنے سے کسی دوسرے مسلمان کا نقصان ہوتا ہے تو آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ نماز پڑھ کے آئیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوگا, اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوں گے. تو اس لیے نماز میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اس کی خوشنودی ہے اس پہ فوکس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, تو جو اگر سب کی احتیاط کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر کہا ہے, جن گورنمنٹ کہہ رہے ہیں, تو اس کو آنر کرنا چاہیے اپنی احتیاط کے لیے بھی اور لوگوں کی احتیاط کے لیے بھی. اس سے بھی سٹریس جو ہے کم ہو جائے گا. آپ گھر سے جاتے ہیں, کیریئر ہیں آپ کے پاس کرونا وائرس کا, آپ کسی اور کی زندگی میں جا کے سٹریس انجیکٹ کر کے آ جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیا, تو وہ بیچارہ 2-3 دن بعد یا ہفتے بعد خود ہاسپٹل میں داخل ہوگا. تو آپ تو محفوظ ہیں مگر آپ نے اس کو ہاسپٹل میں پہنچا دیا, تو اس کی لائف کا سٹریس کا ذمہ دار کون ہوگا. دوسرا, جب آپ گھر میں ہوں تو 2 کام کیجئے, اس میں آپ کا سٹریس کم ہو جائے گا. کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ڈائریکٹلی مصلی پہ کھڑا ہونے کی بجائے 2 منٹ کے لیے, 3 منٹ کے لیے, 1 منٹ کے لیے مصلی پہ بیٹھ جائیں نماز پڑھنے سے پہلے, اور آنکھیں بند کر کے ویژولائز کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک دم جب آپ مصلی پہ آتے ہیں نا تو وہ آپ کی ایک کہہ لیتے ہیبیچول پریکٹس ہوتی ہے, وہ مائنڈ باڈی کنیکٹ نہیں ہو پاتا. تو تھوڑا سا احساس کر کے کریں گے. دوسری بات ہے, جب آپ سجدہ کرتے ہیں نا تو تھوڑا سا لمبا سجدہ کر لیں. بہت لمبے سجدے کی بات نہیں کر رہا, سجدہ کر کے پھر سجدے سے سر اٹھانے کی جلدی نہ کریں, سجدہ کر دیں, آنکھیں بند کر کے اللہ کا نام کا تصور لیں, اس کی بارگاہ کا تصور لیں, اور جب تک آپ مزہ نہیں آتا آپ کو تو آپ تھوڑا سا لمبا سجدہ کیجیے. وہ آپ کو فزیکلی سائنٹیفکلی بھی اچھا ہے, مگر آپ کی اسپریچول کنیکٹیوٹی میں آپ دیکھیے گا آپ کی پوری نماز کا مزہ ایک طرف اور ایک سجدے کا مزہ ایک طرف ہوگا. جب آپ سجدے میں تھوڑے لمبے کر کے خدا کی بارگاہ میں اپنی التجا پیش کریں گے حالت سجدہ میں, تو آپ دیکھیے گا نماز کا لطف اور کرم وہ تو علیحدہ سے ہے ہی ہے, مگر وہ آپ کا جو سٹریس لیول آپ کا نیچے
کرے گا, بہت فزیکلی, میڈیکلی اور سائیکولوجیکلی بھی. وہ دنیا جہان کی کتابیں پڑھ لیں, ایکسرسائز. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ اپنے ٹریننگ سیشن میں میڈیٹیشن کرواتے ہیں اور ایک لفظ ٹرم یوز کرتے ہیں چکراز کی, یوگا کا فن سکھاتے ہیں اسٹریس کو مینج کرنے کے لیے. تو ان لوگوں کی خدمت کے لیے عرض ہے کہ یہ دونوں ہندو فلسفی کا حصہ ہیں. وہ سائنس بعد میں آتی ہے, یہ ہندو اسپرچویلٹی کا حصہ ہے. یوگا یوگ سے نکلا ہے, ٹو کنسنٹریٹ, اور یہ ہندو عبادت کا حصہ ہے. تو آگے چل کے جب یہ سائنٹیفک اس میں سائنس کی حد تک جب لے کے آتے ہیں تو پھر اس کو اس میں پریکٹسز کی جو اوریجن ہے یوگا میں وہ ہندو مذہب سے نکلی ہوئی ہے. اس کے مقابلے میں مسلمان صوفیہ کرام نے اسلامک میڈیٹیشنز کا جو کانسیپٹ ہے وہ انٹروڈیوس کروایا. ٹھیک ہے, اس پہ امام غزالی نے لکھا ہے بہت زیادہ, اس سے اسٹریس مینج کرنے کے لیے. اس میں سے یہ 2-3 ٹپ میں نے آپ کو دیے تھے, سجدہ لمبا کرنے کے یا نماز یا حالت وضو میں رہنے کے. تو میں نے بتایا تھا نا یہ ساری پرسیپشن گیم ہے. پرسیپشن گیم کے ساتھ ساتھ اب مثال کے طور پہ جب آپ نماز بھی پڑھتے ہیں نا تو پراپر رکوع کریں, پراپر سجدہ کریں. کھڑے ہونا ہے نا تو ڈھیلے ہو کے نہ کھڑے ہوں, چست ہو کے کھڑے ہوں. تو یہ فزیولوجی جو ہے آپ کی نماز میں, اگر آپ اس کو پراپرلی فوکس کریں گے, صرف ریچول کے عادت کے غیر شعوری طور پہ نماز نہ پڑھیں, شعوری طور پہ نماز جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیے گا نہ آپ کو یوگا کی ضرورت ہوگی نہ کسی اور چیز کی. میں جب مدینہ پاک میں تھا تو میں نے کتاب لکھی تھی کیفیات مدینہ. اس کا ایک جملہ میں آپ کو دیتا ہوں جو میں نے اسٹریس مینجمنٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا. وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کا جملہ یہ ہے کہ ہماری منتشر خیالی جو ہے, میری نہ ہمیں یوگا آتا ہے نہ کوئی یکسوئی کی مشق آتی ہے. ہماری منتشر خیالی یاد مصطفیٰ سے ہی یکسوئی میں اور سکون میں بدل جاتی ہے. تو سم ٹائمز جب آپ اسپریچولی کنیکٹ ہوں, آپ کا خواہ تعلق کسی بھی مذہب سے ہو, کرسچن ہیں, ہندو ہیں, جو ہیں, بدھسٹ ہیں, مسلمان ہیں, جب آپ اپنی ہائر ڈیوائن پاور کے ساتھ احساس کنیکٹیویٹی میں آ جاتے ہیں نا, جب یہ ہر وقت شعور رہتا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق جب پریشان ہو گئے تھے, اسٹریس میں آ گئے تھے غار ثور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی لا تحزن, کہ غم نہ کرو, میں تمہارے یعنی میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. تو حضرت ابو بکر صدیق کے دل کو ڈھارس اور سکون, ان کو اسٹریس کی سچویشن سے نکال لیا تھا کہ اگر کافر آ جائیں گے تو کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جب آپ کنیکٹ ہوتے ہیں نا تو بہت ساری پرابلمز ایسی ہوتی ہیں جو زندگی میں پہلی دفعہ فیس کرنی پڑتی ہیں, بندے کو نہیں پتا ہوتا میں اس کے لیے کون سی ٹریننگ لوں, بغیر ٹریننگ کے پرابلم آتی ہیں. تو اس وقت احساس کنیکٹیویٹی, آپ کا جو تعلق ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ, کہ وہ پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ جس نے بھیجی نا پرابلم وہ خود ہی نبٹ لے گا. جب آپ کے ساتھ ایک بڑا اچھا جملہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ ساری دنیا ہو جائے نا, حضرت لوط علیہ السلام کا جملہ ہے, یہ سورہ انبیاء میں پڑھیے گا. حضرت لوط علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم سب لوگ اپنی امت سے کہ اکٹھے بھی ہو جاؤ اور پھر اکٹھے ہو کے میرے خلاف سازش کرو, پھر مجھے مہلت بھی نہ دو پلان کرنے کی یا ریئیکٹ کرنے کی. وہ کہتے ہیں میں اپنا سارے کا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں, وہ تم سے اور تمہاری مہلت سے خود ہی نمٹ لے گا. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, انکنڈیشنل ٹرسٹ, سم بلائنڈ ٹرسٹ میں اور فیتھ ان انسین میں فرق ہوتا ہے, اندھا دھن. تو میں یہ بار بار جو چیزیں آپ کو یعنی اس کو سمرائز کرتے ہوئے کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ جب تک آپ گاڈ مائنڈیڈ نہیں ہوں گے نا, آپ محض میڈیکل سائنس کے اوپر یا سائنٹیفک میتھڈولوجی کے اوپر سٹریس مینج نہیں کر سکتے. آپ سٹریس کو شعوری طور پہ تو کسی نہ کسی طرح کر لیں گے, مگر وہ جو دل کا معاملہ ہے وہ شعور کا تو نہیں ہے نا. تو دل کو بھی ساتھ لے کے چلنا نا. دماغ مطمئن ہو گیا, دل غیر مطمئن ہے, تو ان کی آپس میں لڑائی ہوگی تو آپ خود پریشان ہو جائیں گے, پھر آپ پرابلم بھول جائیں گے, آپس کی پرابلم میں آپ نے پھنس جائیں گے. تو ہمیشہ جب آپ گاڈ مائنڈیڈ ہوں اور حالت وضو میں رہنا شروع کر دیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیں, تو آپ دیکھیے گا حالت بعض معاملات میں آپ نے ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا اور سننے والے بھی ایکسپیرینس کریں گے, بہت ساری مشکلات جب آپ نماز کی حالت میں ہو نا تو آپ کو اکثر وسوسے آتے ہیں نا, خیر شیطان کبھی ادھر لے جاتا ہے کبھی ادھر لے جاتا ہے, صرف شیطان ہی آتا ہے.
بہت زیادہ. وہ صرف شیطان بھی ایکٹیو نہیں ہوتا, اللہ کے فرشتے بھی ایکٹیو ہوتے ہیں. بہت سارے مسائل کا حل آپ کو حالت نماز میں آتا ہے. نماز پڑھے ہوں گے تو اچانک ایک دم سے وہ کہتے ہیں نا الہام ہوتا ہے آپ کو کہ وہ یہ میری پرابلم ہے, اس کا میں یوں کر کے دیکھوں تو حل ہو جائے گا. بہت سارے سولوشن حالت نماز میں اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے. اگر شیطان ایکٹیو ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے بھی ایکٹیو ہو رہے ہوتے ہیں. وہ آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ کو ٹرینڈ کر کے تو اللہ کے فرشتوں پہ دھیان دیں گے تو نماز کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہوگا تو شیطان کے ساتھ کمپینین شپ پہ نماز کا بھی بیڑا گرک ہو جاتا ہے. تو یہ ہے, اب بہت سارے آئیڈیاز ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں. سننے والوں کو جس کو جو ڈوز چاہیے ہوگی, جہاں جہاں سے اس کو مل جائے گی اپنے حصے کا رزق اور نصیب, وہ کسی کو میری بات سے مل جائے گا, کسی کو آپ کی بات سے مل جائے گا, کسی کو فریال صاحب گوہر صاحب کی, کسی کو میم جو فریال ہیں. تو ہم چاروں بیٹھ کے بس اللہ کی باتیں کرتے رہیں. اس میں حسب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جو جس کو ڈوز ملنی ہوگی. ہم 4 وسیلے تھے آج, ایسے ہی ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے کون سا وسیلہ بنایا, یہ سننے والے ڈیفائن کریں گے اور ڈیسائیڈ کریں گے. یہ میرا کنکلوژن ہے. بہت بہت ہی فروٹفل سیشن تھا. بہت مزہ آیا نہیں بھائی آپ کے ساتھ. یہ پہلی ایسی کانورسیشن تھی جو میری آپ کے ساتھ اس طرح سے انٹریکشن ہمارا ہوا اور ہماری کانورسیشن ہوئی, لیکن مجھے بہت مزہ آیا. امید کرتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی ہمارا کوئی سیشن ہو تو اس میں آپ ضرور ہمیں جوائن کریں گے. انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے آنر دیا, مجھے بلایا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اللہ حافظ. اللہ حافظ. امید کرتی ہوں آج کا ہمارا یہ سیشن آپ کو بہت پسند آیا ہوگا, اور آپ کے وہ تمام سوالات جو کہیں پہ آپ کو پریشان کر رہے تھے اسٹریس اور ڈپریشن سے ریلیٹڈ, ان تمام سوالوں کا بھی ایک بہترین جواب جو ہے یا ایک بہترین حل آپ کو ضرور مل گیا ہوگا. اسی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھیں اور پوری دنیا کے اندر امن سکون سلامتی اور خیر ہو. اور ابھی جیسے انشاءاللہ رمضان المبارک کی آمد ہے, تو آپ سب سے التماس ہے کہ سب اپنی دعاؤں میں ایک دوسرے کو ضرور یاد رکھیں. اپنے دسترخوانوں کو کشادہ کیجیے اور اپنے دلوں کو کشادگی دیجیے. اپنے ارد گرد موجود تمام لوگوں کا خیال رکھیے. آپ کے پاس آپ کے گھر میں, جیسے گوہر صاحب نے آج شیئر کیا کہ آپ کے پاس اگر گھر میں میڈ ہے, آپ کے مالی ہے, ڈرائیور ہے, یا دودھ والا ہے, یا کوئی اور ایسا آپ کے سویپر آتے ہیں ہمارے گھر میں, تو ان تمام لوگوں کا خیال کیجیے. کوشش کیجیے کہ اپنے دسترخوان میں سے کچھ حصہ ان کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو ضرور آسان کرے گا, اور اس وقت کو بہت خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے اوپر سے دور کر کے اچھے دن ہمیں ضرور دکھائے گا. اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب لوگ جہاں بھی رہیں خیر و عافیت کے ساتھ رہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس وبا سے محفوظ رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا.